सर्दियों की एक सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई। एक जमींदार का नौजवान लड़का गुज़िश्ता रात घर से निकला, फिर वापस नहीं लौटा। जिस गांव का वो रहने वाला था वो दरिया चुनाव के मगरब में वाक़ था। रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले टांगे पर आए थे। मैंने एक एएसआई को 2 सिपाही उनके साथ तफ्तीश के लिए भिजवा दिए। तीनों एक रात गांव में गुजारने के बाद शाम के वक्त वापस आ गए। एएसआई ने अपनी तफ्तीश की जो रिपोर्ट दी वो खासी दिलचस्प थी। जो नौजवान गुम हुआ था उसका नाम मोहम्मद नवाज था और वो मौजा अहमद नगर के मारूफ जमींदार चौधरी नवाबुद्दीन का बेटा था। नवाज के दोस्तों और अजीजों से जो भी मालूमात हासिल हुई उनके तफसील में अपने अल्फाज में पेश किए देता हूँ। मोहम्मद नवाज 20-21 साल का खुशकल और सेहतमंद नौजवान था। चंद रोज पहले वो शाम के वक्त अपने खेतों से होता हुआ गांव की तरफ आ रहा था कि उसे बीन की मदम आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर उसने ताज्जुब से इधर उधर देखा। उसने अंदाजा लगाया कि आवाज मकई के खेत में से अंदर से आ रही थी। इन दिनों मकई की फसल पककर तैयार थी और उसके पौधे पूरे कद से बुलंद थे। नवाज मकई के खेत के करीब चला गया। लम्हा भर के बाद बीन की आवाज तो आना बंद हो गई, पर खेत के अंदर से सरसराहट सुनाई थी। नवाज ने सोचा कि शायद कोई सपेरा किसी सांप की तलाश में खेत के अंदर घुसा हुआ था। पत्तों की सरसराहट के साथ पौधों का ऊपर वाला हिस्सा भी हिलता हुआ नजर आ रहा था। नवाज उस हिस्से की तरफ बढ़ा जिस हिस्से की तरफ पौधे हरकत कर रहे थे। चंद ही लम्हों के बाद नवाज को खेत के अंदर पीले कपड़ों की एक झलक दिखाई दी, साथ ही पाजेब की मधमती चनकार भी। वाज़ेही तौर पर वो कोई औरत थी। लम्हा ही भर के बाद वो खेतों से बाहर आ गई और नवाज को देखकर चौंक गई। हाय वे रब्बा, उसने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। नवाज ने देखा उसने पीले रंग का उम्दा रेशमी जोड़ा पहन रखा था और वो 21-22 साल की हसीन लड़की थी। उसका रंग गोरा और जिस्म भी गुदास था। उसने सियाह रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था जिस पर सफ़ेद और पीले रंग के मोती टिके हुए थे। उसके चमकदार सियाह बाल भी खुले हुए थे और कंधों के ऊपर से आगे आकर फैले हुए थे। उसकी आंखें मोटी और गहरी सियाह थीं। वो जाने लगी तो नवाज ने उसे आवाज देकर रोका और पूछा, कौन हो तुम? वो हंसकर बोली, नजर नहीं आता तुम्हें? लड़की हूं मैं। नवाज पहली नजर में उस पर कुर्बान हो चुका था। उसने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? शादा, लड़की ने कहा। घर कहाँ है तुम्हारा? उधर। शादा ने सर झटक कर एक तरफ इशारा किया। वो पल्ले बार। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। तुमने जोड़ा बहुत खूबसूरत पहना हुआ है। नवाज गहरी नजरों से लड़की का जायजा लेते हुए बोला, उस जमाने में खसूसन देहातों में किसी लड़की ने इतनी बेबाकी से बात करना मयूब समझा जाता। ताहम शादा की बेसाख्ता सी और बेतकल्लुफ तर्ज तकादुम से नवाज की हौसला अफजाई हो रही थी। फिर वो पहली नज़र में शादा को भी पसंद करने लगा। जोड़ा खूबसूरत है तो तुम क्या? शादा ने कहा, कोई चोरी का तो नहीं? ले, मैंने कब कहा है कि चोरी का है? तुम इधर खेत में क्या करने आई थी? सारी बातें बताने वाली नहीं होती, शादा ने कहा। वो भी नवाज की बातों में दिलचस्पी ले रही थी। तभी नवाज को याद आया कि वो बीन की आवाज़ सुनकर उधर आया। उसने कहा, मैंने तो इधर से बीन की आवाज़ सुनी थी, तो फिर मैं क्या करूं? मेरा मतलब है कि तुमने बीन की आवाज़ नहीं सुनी? सुनी थी, शादा ने कहा। मैं भी बीन की आवाज़ सुनकर इधर आई थी। मुझे बीन की आवाज़ बहुत अच्छी लगी। क्यों? ये क्यों बताऊं? शादा ने इठलाकर कहा। मैं घर से भागी हूँ या जंगल से, तो मैं क्या? तुम तो बड़ी पढ़ाकू लड़की मालूम होती हो। कितनी जमातें पढ़ी हुई हो। हम लोग जमातें नहीं पढ़ा करते, सिर्फ पारा और किताबें पढ़ते हैं। और तुमको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? बातों के दौरान नवाज एहतियातन इधर उधर भी देख लेता कि कोई शख्स इधर ना आ जाए। पर शादा बड़े इत्मीनान से घास पर खड़ी नवाज की बातों का जवाब दे रही थी। ना ही उसे बढ़ती हुई तारीकी से कोई तशवीश थी और ना ही उसे घर जाने की कोई जल्दी। ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, नवाज ने कहा। पता नहीं बीन बजाने वाला कहाँ चला गया, और वो था कौन? तुमने सपेरे को देखा था? कौन से सपेरे को? वही जो बीन बजा रहा था। पता नहीं, एक आदमी उधर जाता नजर तो आया, शायद वही सपेरा होगा। एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगी? ले, मुझे क्या पड़ी है नाराज होने की? नवाज ने हिम्मत करके कहा, तुम बड़ी खूबसूरत हो और मुझे अच्छी भी लगी हो। फिर क्या करूं? ये सारी ही जमीनें हमारी हैं। क्यों, तुम मुझे क्या जमीनों में से हिस्सा देना चाहते हो? हिस्सा भी दे दूंगा। अगर तुम मेरी हो जाओ तो जमीनें भी तुम्हारी हो जाएंगी। तुम्हारा बाप तुम्हें उल्टा लटका देगा। मैं तुम्हारी खातिर बाप को छोड़ दूंगा। शारदा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, बाप को छोड़ दोगे तो फिर मेरे जैसे हो जाओगे?
زمینیں ہاتھ سے جاتی رہیں گی۔ میں تمہارے خاطر زمینیں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ لے، ابھی تو تم مجھے زمینیں دینے کی باتیں کر رہے تھے، ایسے بھوکے ننگے تو اور بھی بہت ہیں۔ میں 10 جماعتیں پڑھا ہوا ہوں، کسی اچھی جگہ نوکری کر لوں گا۔ کیسی عجیب باتیں کر رہے ہو؟ گھڑی 2 گھڑی کے اندر تم نے مجھے اپنا بھی بنا لیا، زمینیں بھی چھوڑ دی اور نوکری بھی کر لی۔ مجھے اب دیر ہو رہی ہے۔ ہائے وے ربا، کتنا اندھیرا ہو گیا ہے، بابا تو میری ٹانگیں توڑ دے گا۔ میں تمہیں چھوڑ آؤں گا، فکر نہیں کرو۔ نواز اس کے خوبصورت پیروں کو گھورتے ہوئے بولا، تمہاری جوتی کہاں ہے؟ ہوگی کہیں، مجھے ننگے پیر چلنا اچھا لگتا ہے۔ نواز نے بھی اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیا اور یہ بڑی بے ساختہ حرکت تھی۔ شادہ رکتے ہوئے بولی، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا پنڈ تو اس طرف ہے۔ میں تمہیں تھوڑا آگے تک چھوڑ آتا ہوں، اس اندھیرے میں تمہارا اکیلے جانا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ لے، ٹھیک نہیں، میں تو آدھی رات کو بھی بین کی آواز سن کر ادھر آ جاتی ہوں۔ تم جاؤ، کام کرو اپنا۔ اچھا، تم آدھی رات کو بھی آ جاتی ہو تو پھر کل بھی آ جانا، میں ادھر ہی تمہارا انتظار کروں گا۔ اگر بین کی آواز آئی تو آ جاؤں گی۔ یہ بین تو بڑی عجیب ہے، رات کو ادھر کون بین بجاتا ہوگا؟ زمین کے کیڑے رات کو ہی زیادہ نکلتے ہیں، اس لیے سانپ پکڑنے والے جوگی بھی رات کو ہی بین بجاتے ہیں۔ نواز نے محسوس کیا کہ شادہ آنے پر راضی تھی، بین کا تو یوں ہی بہانہ کر رہی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل ادھر ہی تمہارا انتظار کروں گا، جلدی نہ آنا۔ رات کے کھانے کے بعد ادھر کنویں کے پاس آ کر بیٹھ جانا۔ جب بین کی آواز سنائی دے تو پھر کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ادھر آ جانا۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، تم بھول نہ جانا۔ شادہ نے بے پرواہی سے کہا، نہیں بھولتی۔ پھر شادہ نے کہا، میرا ایک کام تو کر دے۔ ایک کیا، 100 کام بول۔ میں مکئی کے اندر اپنی جوتی چھوڑ آئی ہوں۔ شادہ نے کہا اور اشارے سے وہ جگہ بھی بتائی جہاں اس نے اپنی جوتی اتاری تھی۔ ذرا میری جوتی تو لا دے۔ نواز جوتی لینے کھیت کے اندر چلا گیا۔ وہ سلیم شاہی جوتی تھی جو ذرا سی کوشش کے بعد ہی اسے مل گئی۔ وہ جوتی لے کر باہر آیا تو شادہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے ادھر ادھر کھیتوں میں دیکھا، آوازیں بھی دیں، مگر شادہ ایسے غائب ہو گئی جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ نواز نے جوتی کو رومال میں لپیٹ لیا اور گاؤں پہنچ کر پہلے اپنے لگوٹیا یار صادق کے پاس گیا اور اسے شادہ کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا۔ اس رات وہ ساری رات شادہ کے خواب دیکھتا رہا اور اگلے روز اس کنویں کے پاس جا بیٹھا جس کی شادہ نے نشاندہی کی تھی۔ اس زمانے میں دیہاتوں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے اور سردیوں میں تو دن ویسے بھی چھوٹے تھے۔ اتنی رات گئے کسی لڑکی کا گھر سے نکلنا اور محال تھا، لیکن جب اس نے مکئی کے کھیت کے کنارے پر شادہ کو بیٹھے دیکھا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ اس نے سرخ رنگ کی لوئی اوڑھ رکھی تھی اور گزشتہ روز سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ کل تم کہاں چلی گئی تھی؟ نواز نے پوچھا اور اس کے قریبی گھاس پر بیٹھ گیا۔ اسے نہ تو بین کی آواز یاد رہی اور نہ یہ خیال رہا کہ رات کے وقت گھاس پر بیٹھنا کچھ ٹھیک نہیں، کیونکہ ایسی جگہوں پر رات کے وقت زہریلے کیڑے بھی نکل آتے ہیں۔ اپنے گھر، شادہ نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، تم نے دیر لگا دی تھی۔ دیر؟ میں تو 2 منٹ میں تمہاری جوتی لے کر آ گیا۔ تمہیں ننگے پیر جاتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ میں تو آج بھی ننگے پیر آئی ہوں۔ شادہ نے اپنے گورے پیر دکھائے، یہ دیکھو، اگر تمہیں کسی کیڑے نے کاٹ لیا تو؟ مجھ کو کیڑا نہیں کاٹ سکتا، یہ لو اپنی جوتی پہن لو۔ اگر تمہیں کسی کیڑے نے کاٹ لیا نا تو میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ شادہ کھلکھلا کر بولی، پاگل تو تم اب بھی ہو۔ وہ کیسے؟ اتنی رات کو کون عقل مند کھیتوں میں گھستا ہے؟ تم بھی تو اتنی رات کو یہاں آئی ہو۔ میں تو ہوں ہی جنگلوں کی باسی، لگتا تو نہیں۔ نواز نے کہا، تاہم وہ لڑکی اسے عجیب اور پرسراسی تو لگ رہی تھی۔ تمہاری شکل و صورت جنگلیوں جیسی نہیں اور باتیں بھی تم پڑھے لکھو جیسے ہی کرتی ہو۔ شادہ نے پوچھا، کبھی کیڑا دیکھا ہے تم نے؟ 100 دفعہ دیکھا ہے۔ اس بات کا اس سے کیا تعلق؟ سانپ بھی مٹی میں رہتا ہے، لیکن کبھی تم نے اس کے جسم پر میل دیکھی؟ مٹی میں رہنے کے باوجود کیسا صاف ستھرا اور خوبصورت نظر آتا ہے۔ نواز نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کبھی تم عجیب عجیب باتیں کرنے لگتی ہو۔ بھلا سانپ کا آدمی سے کیا جوڑ؟ میں جنگل کے باسیوں کی بات کر رہی ہوں، اور کیڑا بھی جنگل کا ہی باسی ہے اور میں بھی جنگل کی باسی۔ یہ مٹی ان لوگوں کی شکل بگاڑتی ہے جو مٹی سے دور رہتے ہیں۔ جو مٹی میں پلتے ہیں ان کو مٹی میلا نہیں کرتی۔ میں نہیں مانتا، مٹی میں پلنے والی انسانوں کے رنگ اتنے صاف ستھرے نہیں ہوتے۔ نواز نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اچھل کر پرے ہو گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، اس نے کہا، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ اچھا بھائی، نہیں لگاتا ہاتھ۔ نواز کسیانہ ہو گیا، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں مہندی لگی ہے یا نہیں۔ اسی لمحے دریا کی طرف سے بین کی آواز سنائی دی۔ شادہ یہ آواز سنتے ہی کھڑی ہو گئی، بولی، چلتی ہوں میں۔ تبھی نواز نے دیکھا کہ اس نے گہرے رنگ کا
لاچا پہنا ہوا تھا۔ اگرچہ اندھیرے میں رنگ پہچاننا مشکل تھا، تاہم نواز نے اندازہ لگایا کہ لاچے کا رنگ کالا تھا۔ ابھی تو تمہارے ساتھ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بس بہت کلی باتیں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں دوبارہ ادھر نہیں آنے دے گا۔ نواز بھی کھڑا ہو گیا اور بولا، تم میرے باپ کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ یہ ساری زمینیں تمہاری ہیں تو تمہارا باپ بہت بڑا چودھری ہوگا، اور میں نے سنا ہے کہ چودھریوں کی گردن بڑی سخت ہوتی ہے، ہر وقت اکڑی رہتی ہے۔ تم فکر نہیں کرو، میرے باپ کو نہیں پتہ چلے گا، باقی باتیں پھر کبھی صحیح۔ ایک کام کرو گے؟ کام تو میں کر دوں گا، مگر ایسا نہ ہو کہ تم کل کی طرح پھر غائب ہو جاؤ۔ تمہاری بیٹھک میں انگیٹھی کے اوپر کتنی تصویریں رکھی ہیں؟ نواز نے حیرانی سے پوچھا، تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ ہماری بیٹھک میں آتش دان ہے اور اس کے اوپر تصویریں بھی ہیں؟ چودھریوں کے گھروں میں ایسی چیزیں ضرور ہوتی ہے نا؟ ہوتی تو ہیں، اور ہماری انگیٹھی میں 3 تصویریں رکھی ہیں، ایک میرے دادا کی، ایک ابا کی اور ایک ہم بھائیوں کی تصویریں۔ شادہ نے ایک تصویر نکال کر نواز کی طرف بڑھائی اور بولی، یہ تصویر درمیان والے فریم میں پھنسا دینا۔ نواز نے وہ تصویر لے کر اس پر نظر ڈالی۔ وہ درمیانی سائز کی ایک بلیک اینڈ وائٹ تصویر معلوم ہوتی۔ نواز نے رات کی تاریخ میں نظر جما کر تصویر کو دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ واضح نظر نہ آیا۔ کچھ عجیب سی تصویر ہے، یہی نہیں پتہ چلتا کہ سیدھی کدھر سے اور الٹی کدھر۔ تم اس تصویر کو ہماری بیٹھک میں کیوں رکھوانا چاہتی ہو؟ اسے تصویر نہیں، تعویذ سمجھو، اس سے تمہارے گھر کی بلائیں ٹل جائیں گی۔ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ تم نے رکھ دی ہے۔ رکھ دو گے نا؟ تم کہتی ہو تو رکھ دوں گا، میرا کیا جاتا ہے۔ دریا کی طرف سے ایک بار پھر بین کی آواز مسلسل سنائی دینے لگی، جاتی ہوں میں اب، ذرا ٹھہرو تو، پھر کب ملاقات ہوگی جب بین کی آواز سنائی دے گی۔ وہ بین کی آواز تو اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ اب تم جاؤ، میرے پیچھے نہ آنا۔ شادہ نے اپنی جوتی پہنی اور کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک طرف ہو لی۔ اس کی چال میں ذرا بھی خوف نہیں تھا۔ جب تک اس کا حوالہ نظر آتا رہا، نواز دل تھامے اپنی جگہ پر کھڑا رہا، اور جب اسے تاریخ نے نگل لیا تو بوجھل قدموں سے واپس چل دیا۔ گاؤں پہنچ کر نواز اپنی دوست صادق سے ملا اور اسے ساری بات بتانے کے بعد وہ تصویر دکھائی جو شادہ نے اسے دکھی تھی۔ وہ ایک مرد اور ایک عورت کی نامکمل تصویر تھی۔ تصویروں کا سروں والا حصہ کینچی سے کاٹ دیا گیا تھا اور کندھوں سے نیچے والا حصہ موجود تھا۔ عورت نوجوان معلوم ہوتی، اس نے ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا۔ مرد کی عمر کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ اس نے کندھے پر پٹا ڈال رکھا تھا اور سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ کس کی تصویر ہے یہ؟ صادق نے تصویر کا معائنہ کرنے کے بعد پوچھا۔ پتہ نہیں، نواز نے جواب دیا۔ شادہ نے یہ تصویر آتش دان کے اوپر رکھی ہوئی درمیانی تصویر میں رکھنے کے لیے کہا ہے۔ یار، میرا خیال ہے کہ وہ عورت کوئی بلا شلا ہے، صادق نے اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اگر وہ بین کی وہاں پر بھاگی چلی آتی تو ضرور کوئی ناگن ہوگی۔ تم نے سنا ہوگا کہ 100 سال کے بعد سانپ انسانی شکل و صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میری مانو تو پھینک دو اس تصویر کو، دوبارہ کھیتوں کا رخ بھی نہ کرنا۔ لیکن نواز نے اس کی بات ہی نہ مانی اور گھر جا کر وہ تصویر آتش دان کے درمیانی تصویر کے فریم میں رکھ دی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ محض ایک بے ضرر سی تصویر تھی جو شادہ کو راستے میں پڑی ہوئی مل گئی تھی۔ اگلے ہی روز نواز کے باپ چودھری نواب دین کی نظر اس تصویر پر پڑ گئی۔ اس نے تصویر اتاری اور دیر تک اسے گھورتا رہا۔ واضحی طور پر وہ تصویر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے نوکروں سمیت حویلی کے ایک ایک فرد سے پوچھا کہ وہ تصویر کس نے وہاں رکھی تھی، مگر سب کا ہی جواب معلوم تھا۔ اسے یہ بات نہیں معلوم تھی کہ اس کا بیٹا 2 راتوں سے کھیتوں میں کسی پراسرار عورت سے ملاقات کر رہا تھا اور وہی یہ تصویر بھی لایا۔ بلکہ یہ بات نواز کے دوست صادق کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ چودھرانی نے کہا، کس کی ہے یہ تصویر؟ ذرا دکھائیں تو۔ چودھری نے یہ کہتے ہوئے تصویر چولہے میں ڈال دی کہ کوئی بچہ کوڑے کے ڈھیر سے تصویر اٹھا لایا ہوگا۔ نواز کے دوست صادق نے ایس آئی کو بتایا کہ 2 روز تک نواز بہت پریشان ہوتا رہا کیونکہ رات کو بین کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ تیسری رات وہ کھیتوں کی طرف نکل گیا، مگر اسے مایوس لوٹنا پڑا کیونکہ شادہ کہیں نظر نہیں آئی۔ چوتھے روز وہ رات کے کسی پہر گھر سے نکل گیا اور واپس ہی نہیں آیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بین کی آواز سن کر گیا تھا یا ایسے ہی چلا گیا۔ اور کل چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ شادہ کے ساتھ کہیں چلا گیا ہے، ایس آئی نے کہا۔ میں نے پوچھا، کچھ پتا تو چلے کہ شادہ ہے کون؟ کچھ پتا نہیں چلا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ شادہ والی کہانی صادق کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں، اور جس طریقے سے اس نے یہ کہانی سنائی اس سے یہ افسانہ زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ نواز کو گاؤں کی کسی حسین لڑکی سے عشق ہو گیا ہوگا اور وہ اسے گھر سے بھگا کر شہر لے گیا ہے۔
کیا گاؤں کی کسی لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع بھی ملی ہے؟ بالکل نہیں، کسی لڑکی کی گمشدگی کی اطلاع ابھی تک نہیں ملی، اور ہو سکتا ہے کہ لڑکی والوں نے اپنی عزت کی خاطر اس بات کو چھپا رکھا ہو۔ اس کے بعد معقول معلوم ہوتی، لہٰذا میں اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ دوپہر کے بعد تقریباً 3 بجے 2 آدمی تھانے پہنچے اور بتایا کہ تھوڑی دیر پہلے کھیت سے محمد نواز کی لاش ملی ہے۔ میں نے ایس آئی کے علاوہ 2 سپاہیوں کو بھی ساتھ لیا اور ٹانگے میں بیٹھ کر فوراً ہی موضع احمد نگر پہنچ گیا۔ میرا خیال تھا کہ نواز کو قتل کیا گیا تھا۔ دیہاتوں میں لڑکی کے معاملے میں قتل ایک معمول کی بات سمجھی جاتی، لیکن وہاں پہنچ کر تو کچھ اور ہی قصہ معلوم ہوا۔ نواز کی لاش گنے کے کھیت میں پڑی ہوئی تھی اور اس کی بائیں پنڈلی پر کیڑے کے کانٹے کا نشان تھا۔ چودھری نواب دین کا کہنا تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کیا گیا تھا۔ کسی نے ارادہ قتل سے اس پر یہ چھوڑا تھا، لیکن وہ اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ میں نے گنے کے اس کھیت کا معائنہ کیا جہاں سے لاش ملی تھی۔ وقوع پر قدموں کے اتنے زیادہ نشان تھے کہ کسی عورت کے قدموں کے نشانات تلاش کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ واضحی طور پر قتل کی اطلاع پاتے ہی سارا ہی گاؤں گنے کے کھیت میں پہنچ گیا۔ اگر وہاں کسی عورت کے قدموں کے نشانات تھے بھی تو وہ مٹ چکے تھے۔ ایک اندازہ یہ تھا کہ نواز رات کے وقت شادی کی تلاش میں ادھر گیا تھا اور کسی زہریلے کیڑے پر اس کا پیر پڑ گیا۔ نواز کا دوست صادق کا یہ کہنا تھا کہ نواز جس عورت سے ملتا تھا وہ دراصل ایک ناگن تھی اور ایک انسانی روپ دھار کر بین کی آواز کر کھیتوں میں آتی۔ اسی نے نواز کو ڈس لیا تھا، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں تھا۔ بین کی آواز والی بات بھی مشکوک تھی۔ گاؤں کے کسی اور شخص نے بین کی آواز سنی ہی نہیں، اور نہ ہی ان دونوں کوئی خانہ بدوش گاؤں کے آس پاس مقیم تھے۔ نیز صادق نے شادہ کا جو حلیہ نواز کے حوالے سے بتایا تھا، گاؤں میں اس حلیے کی کوئی لڑکی موجود ہی نہیں تھی۔ شادہ سے نام کی 2-3 عورتیں گاؤں میں موجود تھیں، لیکن ان کی عمر اور حلیے بہت ہی مختلف تھے۔ نواز نے صادق کو یہ بھی بتایا تھا کہ شادہ دریا کی طرف جاتی تھی، یعنی وہ اس کے گاؤں کی رہنے والی تھی ہی نہیں۔ یہ ساری بات الف لیلا کی داستان معلوم ہوتی، اسی لیے میں نے اس معاملے پر سنجیدگی سے تفتیش نہیں کی اور کیس داخلے دفتر کر دیا۔ تقریباً 1 سال کے بعد چودھری نواب دین تھانے آیا اور اس نے بتایا کہ اس کے دوسرے بیٹے اسلم کی جان خطرے میں تھی۔ میں نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ اسلم کے ساتھ بھی وہی کچھ اور ہے جو پار سال نواز کے ساتھ ہوا تھا۔ چند روز پہلے ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ اسلم رات کے وقت چپ چاپ کھیتوں کی طرف نکل جاتا ہے۔ میں نے اس کی نگرانی کروانی شروع کی تو یہ بات صحیح معلوم ہوئی، اور خاص بات یہ ہے کہ رات کے وقت کھیتوں کی طرف سے بین کی آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ آپ کو بین بجانے والے کا پتہ کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ بین کون بجاتا ہے۔ بین کی آواز تھوڑی دیر کے لیے سنائی دیتی ہے، جب ہمارے آدمی اس آدمی کا کھوج لگانے کے لیے نکلتے ہیں تو آواز آنا بند ہو جاتی ہے، اور دور دور تک کوئی بندہ پرندہ بھی نظر نہیں آتا۔ اسلم کو ہم رات کے وقت باہر ہی نہیں جانے دیتے۔ جب بین کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ نے اسے پوچھا نہیں کہ وہ کھیتوں کی طرف کیا کرنے جاتا ہے اور بین کی آواز کا اسے کیا تعلق؟ وہ کچھ نہیں بتاتا۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ اس کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی وہ عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ نوجوان لڑکا ہے، اسے گھر میں بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ خدا را آپ ہماری کچھ مدد کریں، کم از کم اس بین والے بندے کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیں، کچھ تو مسئلہ حل ہو جائے۔ چودھری، بین بجانا کوئی جرم تو نہیں۔ ہم کسی شخص کو صرف اس وجہ سے تھانے میں بند نہیں کر سکتے کہ وہ بین بجاتا ہے۔ آپ کا بڑا بیٹا بھی بین کی آواز سن کر ہی گھر سے نکل جاتا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ کوئی نفسیاتی مریض ہو۔ آپ اپنے بیٹے کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ ملک صاحب، مجھے یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ نواز کھیتوں میں شادہ نامی کسی لڑکی سے ملنے جاتا تھا۔ ہاں، یہ تو میں نے بھی سنا تھا، لیکن اس بات کا کوئی ثبوت ہی نہیں ملا۔ یہ بھی نفسیاتی مریض ہی معلوم ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گاؤں کی کوئی اور لڑکی رات کے وقت گھر سے نکل کر کھیتوں میں جا سکتی ہے؟ ایسا کبھی ہوا تو نہیں، لیکن یہ بات ناممکن بھی نہیں۔ چلیے مان لیا کہ ممکن نہیں، لیکن یہ تو بتائیں کہ شادہ گئی کہاں؟ 1 سال میں اس کا کوئی سراغ بھی نہیں ملا۔ سراغ تو کوئی نہیں ملا، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے سچی بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی کوشش بھی نہیں کی۔ کیا اسلم بھی کسی لڑکی سے ہی ملنے جاتا ہے؟ ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ 2 آدمیوں نے ایک دفعہ چھپ کر اسلم کا پیچھا کیا، مگر وہاں کوئی لڑکی نظر ہی نہیں آئی۔ شاید اس نے پیچھا کرنے والوں کو دیکھ لیا تھا۔
آپ کو اس معاملے میں کس قسم کی مدد درکار ہے؟ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور خود فیصلہ کریں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر معاملہ نفسیاتی ثابت ہوا تو ہم لڑکے کو اسپتال میں بھی داخل کروا دیں گے۔ میں نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا اور اگلے ہی روز 2 آدمیوں کے ساتھ موضع احمد نگر پہنچ گیا۔ اس نے ہماری رہائش اور کھانے پینے کا بڑا ہی اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ غالباً نومبر کا مہینہ تھا اور خوب سردی پڑ رہی تھی۔ چودھری ہماری آمد کو خفیہ رکھنا چاہتا، مگر ایک چھوٹے سے گاؤں میں اسی بات کو چھپانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غالباً وہ اپنے بیٹے سے اس بات کو منفی رکھنا چاہتا تھا، تاہم میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ہمارے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ ہمیں ویلی سے ہی جڑا ہوا ایک کشادہ مکان میں ٹھہرایا گیا۔ یہ مکان گاؤں کے کنارے پر تھا اور اسے کچھ ہی فاصلے پر پرائمری اسکول۔ دریا کے کنارے پر پل کے قریب چند خشک پہاڑیاں بھی تھیں، جن کے بارے میں تازہ ترین اطلاع یہ تھی کہ ریپ کارپوریشن نے ان پہاڑیوں کا بیشتر حصہ کاٹ کر موٹر وے پر استعمال کر ڈالا ہے۔ بہرحال زمانے میں یہ پہاڑیاں پوری کی پوری موجود تھیں۔ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم رات کے وقت بین بجانے والے سپیرے کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے اور اسلم کا پیچھا کر کے یہ پتہ چلائیں گے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ میں نے چودھری نواب دین سے کہہ دیا تھا کہ وہ اسلم کی نگرانی ختم کر دے اور اسے باہر جانے سے نہ روکے۔ رات کے کھانے کے بعد چودھری نواب دین ہمارے پاس آ بیٹھا۔ سردی کی وجہ سے اس نے کمبل کی بغل مار رکھی تھی اور خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ اس نے 2-3 ملازموں کو اسلم کی نگرانی پر بھی لگا دیا۔ اگر اسلم بین کے وہاں سن کر باہر جاتا تو ایک ملازم اسلم کے پیچھے لگ جاتا اور دوسرا فوراً ہمیں آ کر خبر کرتا۔ ملک صاحب، میں نے آپ کے کہنے پر اسلم کی نگرانی تو ختم کر دی، مگر میں مطمئن نہیں ہوں، چودھری نے کہا۔ اسلم میرا آخری بیٹا ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں لاوارث ہو جاؤں گا۔ چودھری صاحب، اگر آپ چاہیں تو بے شک ابھی جا کر اپنے بیٹے کو کمرے میں بند کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہم کل صبح واپس چلے جائیں گے۔ ارے آپ تو ناراض ہونے والی باتیں کر رہے ہیں، میرا مطلب یہ تھوڑا ہی نہ تھا کہ آپ کوئی کارروائی نہ کریں۔ کارروائی کے لیے جواز ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی بین بجانے والے کو پکڑ بھی لیا تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا اصل معاملے سے کوئی تعلق ہی نہ ہو، وہ صرف سانپ پکڑنے کے لیے نکلتا ہو۔ اصل بات دیکھنے والی یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بین کی آواز سن کر جاتا کہاں ہے اور کس سے ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے تو ہم معاملے کی تہ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کی مرضی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ایسا ہی نے کہا، آپ کو اسلم کے دوستوں سے پوچھنا چاہیے تھا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے کسی خاص دوست کو اس راز کے بارے میں پہلے ہی سب کچھ بتا دیا ہو۔ میں سبھی سے کچھ پوچھ چکا ہوں، کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں، اور اگر معلوم بھی ہے تو وہ رازداری برت رہا ہے۔ اس وقت سردی بہت تھی اور سبھی لوگ کمبل وغیرہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک ملازم سوپ بھی لے آیا۔ ایسا ہی نے کہا، کہتے ہیں کہ 100 سال کے بعد شیش ناگ کے اندر جون بدلنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سنا تو ہم نے بھی ہے، چودھری نے کہا، پر ایسا آدمی کبھی دیکھا نہیں جو سانپ سے انسان بھی بنا ہو۔ اس کی پہچان بڑی آسان ہے۔ سپاہی نے مفید معلومات فراہم کی۔ ایسے آدمیوں کی آنکھیں گول اور سیاہ ہوتی ہیں اور وہ ہر وقت ہونٹوں پر زبان پھیرتے رہتے ہیں۔ ڈھکوسلے ہیں یہ سب، میں نے کہا۔ ڈھکوسلے نہیں ہیں جی، اس سلسلے میں بڑی ہی روایتیں مشہور ہیں، چودھری نے کہا۔ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے شیش ناگ کے آدمی بننے کی بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ وہ پہاڑی پر بیٹھے بکریاں چرا رہے تھے۔ اتنے میں ایک ناگ دریا میں تیرتا ہوا کنارے پر پہنچا اور جھاڑیوں میں قدم رکھتے ہی خوبصورت جوان کا روپ ڈھال لیا۔ اس کا لباس بھی مٹیالے رنگ کا تھا اور اس پر میل کا ذرا سا بھی دھبا نہیں تھا۔ یہ 100 سال کا بوڑھا ناگ خوبصورت جوان کیسے بن گیا؟ میں نے کہا، اگر اس نے جونی بدلی تھی تو اسے 100 سالہ بڈھے کا روپ اختیار کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ میں نے کہا، ایک بات اور ہے، اگر سانپ نے جون بدل لی اور اس نے آدمی کا روپ بھی اختیار کر لیا، لیکن اس کے بدن پر کپڑے کہاں سے آ گئے؟ کون سا دردی اس کے کپڑے سیتا تھا؟ ایک بات پر تو سب نے کیکا لگایا اور محفل میں جو خوف کا تاثر پیدا ہو رہا تھا وہ قدرے کم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہر شخص جمائیاں لینے لگا۔ سردیوں کا موسم تھا، سب کو اپنے گرم بستروں میں نیند آنے لگی۔ بین کی آواز ابھی تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ سونے سے پہلے میں نے سپاہی سے کہہ دیا تھا کہ وہ جاگتا رہے اور اگر بین کی آواز سنائی دے تو مجھے بھی جگا دے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد سپاہی نے میرا کندھا ہلایا اور بولا، ملک صاحب، کھیتوں کی طرف سے بین کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ باہر سے بین کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ سپاہی نے ایسائی اور چودھری کو بھی جگا دیا۔ چودھری کے ملازم اور محافظ بھی جاگ گئے۔
میں نے گرم کپڑوں کے اوپر اوور کوٹ پہن لیا اور چودھری کو ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ اس نے حیرانی سے کہا، صرف میں؟ یہ باقی لوگ ساتھ نہیں جائیں گے؟ چودھری صاحب، ہم شکار کرنے نہیں جا رہے۔ میں نے کہا، اتنے سارے لوگ اگر ہمارے ساتھ چل پڑے تو سپیرا دور سے ہی ڈر کر بھاگ جائے گا۔ تھوڑی دیر رک جائیں، اسلم کی کوئی خبر تو آ لینے دیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور طرف نکل جائے اور ہم کسی اور طرف۔ اسلم کی نگرانی کے لیے ایسا ہی موجود ہے، میں نے کہا، اور ایسائی کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر اسلم کے باہر نکلنے کی اطلاع ملے تو تم فوراً اس کے تعاقب میں روانہ ہو جانا اور ملازم کو واپس بھیج دینا، لیکن بہت احتیاط سے پیچھا کرنا۔ اگر اسلم کو پتہ چل گیا تو سارے کھیل خراب ہو جائے گا۔ چودھری نے کہا، اس چھوکری کو کس طرح قابو کر لینا جس نے میرے بیٹے کو پاگل بنا رکھا ہے؟ چودھری نے پہلی دفعہ یقینی انداز میں چھوکری کا ذکر کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے وہ کسی لڑکی کے وجود سے ہی لا علمی کا اظہار کرتا رہا۔ چند ہی منٹ کے بعد میں چودھری کے ساتھ باہر نکل گیا۔ اس وقت تک اسلم کی نگرانی کرنے والا ملازم ادھر نہیں آیا تھا۔ رات سرد اور سنسان تھی، آسمان پر پورا چاند نکلا ہوا تھا۔ مشرق کی طرف سے کھیتوں کے اوپر لہریں پیدا کرتے ہوئے سرد ہوائیں بھی چل رہی تھیں، اور اس پراسرار ماحول میں بین کی غمناک آواز برابر سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز کبھی تیز اور کبھی آہستہ سنائی دینے لگتی۔ اگرچہ میں نے کئی دفعہ بین کی آواز سنی تھی، مگر رات کے اس سناٹے میں وہ آواز دل پر عجیب اثر کر رہی تھی۔ اس میں غم اور خوف کی کیفیت ملی ہوئی تھی۔ ہم پرائمری اسکول کی جانب سے گزر کر آواز کی سمت میں بڑھنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنا پستول بھی ساتھ رکھ لیا تھا۔ ہمارے ارد گرد مکئی کے اور جو اور وغیرہ کے کھیت لہرا رہے تھے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر کیکر اور شیشم کے بلند و قامت پیڑ بھی لگے ہوئے تھے۔ میری خواہش یہ تھی کہ ہم سائے میں آگے بڑھیں یا کم از کم کھیتوں کی اوٹ میں رہیں، مگر ہر جگہ ہمیں سایہ یا اوٹ میسر نہیں تھی۔ ابھی ہم نے 2-2.5 فلانگ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ بین کی آواز مدھم ہو گئی، اور یوں محسوس ہوا کہ اس کی سمت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ میں نے چودھری کو روکتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، کچھ محسوس کیا آپ نے؟ چودھری نے بھی کمبل کی بغل مار رکھی تھی۔ بولا، کیا ہوا؟ ایسا لگتا ہے کہ بین کی آواز کا رخ تبدیل ہو رہا ہے۔ اب آواز اس طرف سے آ رہی ہے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ چودھری نے کانوں سے کمبل ہٹایا اور آواز کے بارے میں غور کرنے کے بعد بولا، ہاں، کچھ لگتا تو یہی ہے۔ یہ ہوا کا بھی کرشمہ ہو سکتا ہے، ہو تو سکتا ہے، لیکن کچھ اور نہ ہو۔ اور کیا؟ یہ سارا ہی معاملہ جناتی قسم کا ہے۔ ناگن کا عورت کا روپ اختیار کر جانا اور بین کی آواز پر کھینچے چلے آنا۔ سچ پوچھے تو مجھے کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ میں نے بڑے غور سے بین کی آواز سنی اور اپنا رخ آواز کی نئی سمت کرتے ہوئے کہا، اب تو منزل پر پہنچ کر ہی واپس پلٹیں گے، آئیں قدم بڑھانے۔ میں یہ بتانا بھول گیا تھا کہ چودھری کے پاس ڈبل شاٹ گن تھی جسے اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ کارتوسوں کی پیٹی بھی اس کے کندھے پر لٹک رہی تھی۔ ابھی ہم نے فاصلہ اور طے کیا تھا کہ بین کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ہمارے دائیں طرف پہاڑیاں تھیں اور آگے کچھ دریا کا نشیبی علاقہ۔ رات کے اس وقت وسیع جنگل میں ایک نامعلوم سپیرے کو تلاش کرنا بہت مشکل کام معلوم ہو رہا تھا۔ بہرحال ہم ٹیلے کے پاس آ کر رک گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ چودھری نے دوبارہ اس امر کا اظہار کیا کہ وہ کچھ گھبراہٹ محسوس کر رہا تھا، اور اس کی گھبراہٹ بھی کچھ عجیب قسم کی تھی۔ اسی لمحے مدھم چیخ رات کے سناٹے میں ابھری۔ چیخ کی آواز سنتے ہی چودھری نے سینے پر ہاتھ رکھا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ انتہائی دردناک قسم کی چیخ تھی۔ یہ چیخ کچھ جانی پہچانی معلوم ہوتی ہے، اس نے کہا۔ یہ سن کر میں بھی پریشان ہو گیا اور میں نے اسے تسلی دی اور ساتھ ہی چلنے کے لیے کہا۔ تبھی میں نے ایک کالی سی شے کو سرکنڈے کے پودوں میں روپوش ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ کھیتوں سے نکل کر تیزی سے سرکنڈوں میں داخل ہو گئی تھی۔ میں فقط اس کا حیولہ ہی دیکھ سکا۔ یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ وہ کوئی انسان تھا یا درندہ۔ میرے دل میں اس کا پیچھا کرنے کا خیال بھی آیا، مگر چودھری کی حالت اور اس کی چیخ نے مجھے ایسا کرنے سے باز رکھا۔ میں نے چودھری کو ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ہم اس سمت میں روانہ ہوئے جس سمت سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ چودھری بار بار کہہ رہا تھا، خدا خیر کرے، یا اللہ میرا بیٹا خیریت سے ہو۔ 3-4 منٹ کے بعد کچھ دور سے ایسائی کی آواز سنائی دی، ملک صاحب، ملک صاحب۔ قربان علی، میں نے جواب دیا، آ رہے ہیں ہم۔ اس کے ساتھ ہی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایسائی قربان علی آوازیں لگاتا ہوا دوڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ ملک صاحب، آپ نے کسی عورت کو ادھر جاتے تو نہیں دیکھا؟ اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا۔ ایک سیاہ حیولہ ادھر نظر تو آیا تھا، میں نے کہا۔ پتہ نہیں وہ کوئی عورت تھی یا کوئی اور شے، یقیناً وہی تھی۔
اس نے سیاہ لوئی اوڑھ رکھی تھی، وہ میری نظروں کے سامنے چلاوے کی طرح غائب ہو گئی۔ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ جلدی چلیں، ایسائی نے چودھری کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اگر وہ عورت ہاتھ سے نکل گئی تو بہت برا ہوگا۔ چودھری صاحب آپ بھی چلیں، فکر نہیں کرو، میں نے کہا آگے دریا ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی۔ ہم نے دریا کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ چودھری کی عمر زیادہ تھی، اس لیے وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے عیسائی کو وہ جگہ بتائی جہاں میں نے عورت کو سرگنڈوں میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور چند ہوائی فائر بھی کیے تھے۔ تم چودھری صاحب کے ساتھ اس طرف سے آگے بڑھو، میں ذرا آگے سے اسے گھیرا ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چودھری نے سرگنڈوں کے اندر فائر کرنے کے لیے اپنی شارٹ کٹ سیدھی کی، لیکن میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، نہیں، یہ غلطی نہ کریں۔ اگر کوئی زخمی یا ہلاک ہو گیا تو آپ پر کیس بن جائے گا۔ میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ چودھری نے میرے سمجھانے پر سیدھا فائر نہیں کیا، تاہم اپنا غصہ کم کرنے کے لیے 2 ہوائی فائر کر دیے۔ میں تھوڑا سا آگے چلا اور سرگنڈوں کے درمیان دوڑتا ہوا دریا کی طرف بڑھا، ساتھ ہی ساتھ میں چاروں طرف دیکھتا ہوا بھی جاتا۔ جب میں کھلی جگہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ناؤ جس میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے پرتعصب انداز میں ہاتھ ملے۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ دریا پر کشتی کا انتظام بھی تھا۔ کشتی دوسرے کنارے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اتنے میں عیسائی اور چودھری بھی دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ اوہ، یہ تو ہاتھ سے ہی نکل گئے۔ ہم پل کے اوپر سے ان کے پیچھے جا سکتے ہیں، چودھری نے کہا۔ فاصلہ بہت زیادہ ہے، کم از کم 2 میل کا چکر پڑ جائے گا، بلکہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ بیچ میں پہاڑی بھی ہے، عیسائی نے کہا۔ چودھری ان کا تعاقب کرنے پر اصرار کرنے لگا۔ عیسائی نے مجھے ایک طرف کر کے کان میں کہا، ملک صاحب، چودھری کا بیٹا تو شاید ختم ہو چکا ہے، ہمیں اس کی خبر لینی چاہیے، وہ مکئی کے کھیت میں پڑا ہے۔ میں نے چودھری سے کہا، کشتی والے کوئی سیدھے سادے ماہی گیر بھی ہو سکتے ہیں، یہ لوگ رات کے وقت میں دریا میں کانٹے وغیرہ لگاتے ہیں، آئیں آپ کے بیٹے کا پتہ کریں۔ تینوں سرگنڈوں اور کھیتوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ہم کھیتوں کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے اسلم کو اس کھیت کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ عورت بھی اسی کھیت سے نکل کر بھاگی، عیسائی نے کہا۔ غالباً وہ چودھری کو ذہنی طور پر صدمہ برداشت کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ آپ نے اس عورت کا پیچھا کیوں نہیں کیا؟ میں اس چیخ کی وجہ سے الجھن کا شکار ہو گیا تھا اور وہ عورت بالکل چلاوے کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں تو اس کو بس ڈھونڈتا ہی رہ گیا، پتہ نہیں اسلم کہاں چلا گیا۔ عیسائی نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کھیت کے اندر دیکھا۔ ہم تینوں مکئی کے کداور کھیت کے اندر داخل ہو گئے۔ چودھری خاصا پریشان نظر آ رہا تھا، اس نے 2-3 بار بیٹے کو بھی آواز دی۔ اوئے پرو، کھیت کے اندر کیا کرنے گیا تھا؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ اب تک اندر بیٹھا ہوگا۔ ایسا ہی ہم سب سے آگے تھا اور اس نے ہاتھ میں ٹارچ پکڑ رکھی تھی۔ چند ہی قدم چلنے کے بعد مکئی کے پودوں کے درمیان کپڑوں کی جھلک دکھائی دی۔ ایسا ہی نے ان کپڑوں پر روشنی ڈالی تو رات کی خاموشی میں فنکار کی آواز گونجی اور ایک 2-2.5 فٹ لمبا چوڑا سانپ جو اسلم کے بے حرکت جسم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا زمین سے 3-4 فٹ اوپر اچھلا۔ واضحی طور پر وہ عیسائی پر حملہ آور ہوا تھا، مگر پودے اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے۔ پھر وہ زمین پر گرا اور تیزی سے اس طرف نکل گیا۔ چودھری پہلے تو سانپ سے ڈر کر پیچھے ہٹا، پھر جب اس کی نظر بیٹے کی لاش پر پڑی تو اس نے سینہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے لاش کا معائنہ کیا تو اس کی پنڈلی پر کانٹے کا نشان موجود تھا۔ اسی انتظام میں مجھے قمیض کی جیب میں تصویر کا ایک کونا بھی نکلا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے چودھری کی نظر بچا کر وہ تصویر نکال لی اور اسے جیب میں رکھ لیا۔ یہاں پر اس کہانی کا حال کا باب تو بند ہو گیا اور ماضی کا دریچہ کھل گیا۔ میں 3 روز کے بعد ہی دوبارہ موضع احمد نگر پہنچا اور واردات کی باقاعدہ تفتیش شروع کر دی۔ اگرچہ چودھری کے دونوں ہی بیٹے سانپ کے کانٹے سے ہلاک ہوئے، لیکن جو واقعات میرے مشاہدے میں آئے اسے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں ہی بھائیوں کو قتل کیا گیا اور اس کیڑے کو آلہ قتل کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ جو تصویر مقتول کی جیب سے برآمد ہوئی وہ ویسی تصویر تھی جیسی شاہدہ نے نواز کو دی تھی۔ تصویر ایک مرد اور ایک عورت کی تھی۔ ان کے سروں والا حصہ کٹا ہوا تھا۔ عورت نے ریشمی سوٹ پہن رہا ہوا تھا اور اس کے پیروں میں پازیب بھی نظر آ رہی تھی۔ عورت دبلی پتلی تھی اور لڑکی سی معلوم ہوتی۔ اس کے دوپٹے پر گوٹا لگا ہوا تھا۔ مرد سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اس کے گلے میں بھی ہال نظر آ رہا تھا۔ اس کا جسم بھاری تھا اور لڑکی کے مقابلے میں خاصا بڑا لگتا۔ غالباً لڑکی سے وہ دگنی عمر کا تھا۔ اس نے شاہی خصہ پہن رکھا تھا۔ واضح طور پر اس تصویر کی ساری کہانی سے گہرا تعلق تھا۔ میں نے چودھری کو تصویر نہیں دکھائی، نہ ہی اس کے بارے میں کچھ پوچھا، چونکہ اس سے پہلے چودھری ویسی ایک تصویر کو دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا۔
اس لیے میرا اندازہ تھا کہ تصویر میں جو مرد تھا وہ چودھری ہی تھا اور غالباً وہ شادی کی تصویر تھی۔ میں نے ادھر ادھر سے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا 21-22 سال پہلے چودھری نے دوسری شادی کی اور نکاح گاؤں کے مولوی قطب الدین نے پڑھایا۔ اب مجھے آگے بڑھنے کے لیے ایک سراغ مل گیا۔ میں تفتیش کے لیے مولوی قطب الدین کے پاس پہنچ گیا۔ اس وقت دن کے 11 بج رہے تھے اور مولوی قطب الدین مسجد کے کچے صحن میں، جہاں سردیوں کی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، بچوں کو سپارہ پڑھا رہا تھا۔ اس کی عمر 65 اور 70 سال کے درمیان تھی۔ بچوں کی تعداد درجن بھر کے قریب تھی۔ ان میں لڑکیوں کی بھی تعداد زیادہ تھی۔ میں نے بچوں کو چھٹی دے دی اور مولوی کے پاس جا بیٹھا۔ وہ فکر مندی سے میری طرف دیکھنے لگا، چونکہ میں وردی میں تھا، اس لیے اس نے بچوں کو چھٹی دینے پر کوئی اعتراض ہی نہیں کیا۔ غالباً وہ سمجھ گیا کہ معاملہ اہم تھا۔ آہو جی تھانے دار صاحب، آہو جی، اس نے کہا، خیر نال تو آئے ہو نا؟ میں نے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے۔ ہمیں دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ خیر نہیں ہے۔ آپ مولوی قطب الدین ہیں نا؟ ہاں جناب، یہی نام ہے اس غریب کا۔ گاؤں کے نکاح بھی آپ ہی پڑھاتے ہیں؟ ہاں جی، نکاح بھی اور جنازے بھی، اور بچوں کو سپارہ بھی پڑھاتے ہیں۔ میں نے اصل بات کی طرف آتے ہوئے پوچھا، چودھری نواب دین کا دوسرا نکاح بھی کیا آپ نے ہی پڑھایا تھا؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، یہ تو بڑی پرانی گل ہے۔ ہاں، 22 سال پرانی بات ہے۔ لڑکی کا نام کیا تھا اور عمر کتنی تھی؟ نام تو مجھے بھول گیا۔ عمر یہ کوئی 25 سال ہوگی۔ میرا تو خیال ہے کہ عمر 19-20 سال ہوگی۔ میں نے کہا، اور چودھری کی عمر اس وقت کتنی ہوگی؟ سرکار گل کی ہے، گل بھی بتا دیں گے، پہلے آپ میرے سوال کا جواب تو دے دیں۔ چودھری کی عمر کا حساب آپ خود لگا لیں، اس وقت اس کی عمر 60 سے زیادہ ہی ہوگی، یعنی لڑکی کی عمر 20 سال اور چودھری کی عمر 40 سال۔ میں نے 22 سال پیچھے کا حساب لگایا۔ یہ نکاح کس کی رضامندی سے ہوا تھا؟ لڑکی کا ولی کون تھا؟ یہ تو جی بڑی پرانی بات ہو چکی ہے۔ اتنی پرانی گل کسی کو بھی یاد نہیں رہتی، اور آپ کو پتہ ہے کہ رغبت پڑھت ہم کرتے نہیں۔ کوئی چاچا بابا لڑکی کا ولی بن گیا ہوگا۔ یہ چودھری کی دوسری بیوی آج کل کہاں ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، پر میں نے سنا تھا کہ میاں بیوی میں کوئی انبن ہو گئی تھی۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ یہ عورت آج کل ہے کہاں؟ اس کا کوئی گھر بار، کوئی اتا پتہ اور کوئی سگے ساگ بھی ہے یا نہیں؟ اور یہ لڑکی کہاں کی رہنے والی تھی؟ اس نے سر جھکا لیا اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر اس نے کنگار کر گلا صاف کیا اور بولا، ملک صاحب، میں سیدھا سادہ مولوی ہوں، کوئی تھانے دار نہیں۔ میں نے کہا پڑھا کر اپنے گھر آ جاتا ہوں اور میاں بیوی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ بعد میں جو کچھ ہوتا ہے وہ میری ذمہ داری نہیں۔ یہ دیکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ شادی لڑکی کے گھر والوں کی رضامندی سے ہو رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ میری بات کا تسلی بخش جواب نہیں دیں گے تو مجھے آپ کے خلاف بھی کارروائی کرنا پڑے گی۔ کیا وہ لڑکی اس گاؤں کی تھی یا کسی دوسری جگہ کی رہنے والی؟ ملک صاحب، اگر آپ لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو جھورے ماچھی سے پوچھیں، وہی اس خاص لڑکی کو لایا تھا۔ لیکن یہ بات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی۔ جھورے ماچھی کا نام سن کر میں چونکا۔ وہ ایک بہت ہی مشہور ڈکیت تھا اور میں اس کی وارداتوں کی بے شمار کہانیاں بھی سنا چکا ہوں۔ جس زمانے میں وہ وارداتیں کیا کرتا اس زمانے میں اسکول میں پڑھتا تھا، اس لیے میں اس کی بہادری سے بہت متاثر تھا۔ کیا آپ جھورے ڈکیت کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی، میں اسی کی گل کر رہا ہوں۔ وہ آج کل کہاں ہے؟ ادھر سڑک پر جہاں بسیں رکتی ہیں پکوڑے بیچتا ہے۔ اس زمانے میں یہ چودھری کا خاص آدمی تھا اور خطرے کے موقع پر چودھری کی حویلی میں آ کر چھپ جایا کرتا۔ لیکن اب چودھری اس کو بالکل نہیں پوچھتا۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں پوچھتا؟ اس کو دیکھ کر آپ کو خود ہی ساری بات معلوم ہو جائے گی۔ تو ٹھیک ہے، آپ سے بعد میں بات ہوگی۔ میں پہلے جھورے ماچھی سے ہی مل لوں۔ جس شخص کے اچھے یا برے کارنامے انسان نے لڑکپن میں سنے ہو، اسے ملنے کا دل میں بہت شوق ہوتا ہے۔ میرے دل میں بھی جھورے ماچھی سے ملنے کا ایسا ہی شوق تھا۔ میں مسجد سے نکل کر مین روڈ پر جا پہنچا۔ وہاں ایک چھپر ہوٹل، ایک پان سگریٹ کی دکان اور ایک سائیکلوں کو پنچر لگانے والی دکان اور ایک مویشیوں کے چارے کا چھپر بنا ہوا تھا۔ ہوٹل کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص پکوڑے بنا رہا تھا۔ اس نے تیل آلود میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور رنگ بھی اس کا سانولا تھا۔ اس کے قریبی 2 بیساکھیاں بھی پڑی ہوئی تھیں۔ میں ذرا آگے ہوا تو دیکھا کہ وہ شخص ایک ٹانگ سے محروم تھا۔ میں نے اسے پوچھا کہ یہاں کوئی جھورا ماچھی بھی ہوتا ہے؟ اس نے کڑائی سے گرما گرم پکوڑے نکال کر سیاہ رنگ کے تیل آلود تھالی میں ڈالے اور میری وردی کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، کون سا جھورا ماچھی؟ وہ جو کسی زمانے میں ڈکیت ہوا کرتا۔ وہ جھورا ماچھی تو مر چکا ہے، اسے جواب دیا اور ایک گاہک کو پکوڑے تل کر دینے لگا۔ پر مولوی قطب الدین نے مجھے بتایا کہ وہ ادھر پکوڑے بیچتا ہے۔ اس نے گاہک سے پیسے لے کر سندوچی میں ڈالے
और इत्मीनान से बोला, पकोड़े बेचने वाला झोरा माशी मैं हूँ। वाज़ही तौर पर वो अपनी हालत पर तंज कर रहा था। उसे देखकर मुझे वाकई अफसोस हुआ। मेरे तस्वुर में जो झोरा माशी था वो बंदूक बगल में दबाए घोड़े की सवारी करता हुआ एक लंबा तड़ंगा निडर किस्म का नौजवान था, पर वो एक टांग से महरूम और पस्ती में पड़ा हुआ शख्स किसी भी तौर से मेरे तस्वुर पर पूरा नहीं उतरता था। तुम वही डकैत हो जिसके अंग्रेजों के ज़माने में बड़े किस्से मशहूर हुए थे? पता नहीं जी, पर अब तो ऐसा लगता है कि मैंने कोई ख्वाब देखा था। खुदा सबको इस जिल्लत की ज़िंदगी से बचाए। फिर उसने पूछा, क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? मैं एक पुराने केस की तफसील पूछने आया हूँ। ये पकौड़े किसी और के हवाले कर दो और मेरे साथ आओ। थोड़ी देर के लिए इधर चलकर बैठते हैं। उसने कोई भी दुरुस्त नहीं किया और होटल के एक बेरे को अपने सामान का ख्याल रखने का कहकर बैसाखियाँ उठा ली। कुछ फासले पर एक कमरे की हुजरा नुमा मस्जिद भी बनी हुई थी। हम उसी में जा बैठे। जोरे, मैंने सुना है कि किसी ज़माने में तुम चौधरी नवाबुद्दीन के मंजूर नज़र थे। इसे तो तुम्हारा बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए था। उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो शख्स ऊपर वाले की नज़रों से गिर जाता है ना, उस शख्स का ख्याल कोई नहीं रख सकता। मैं चौधरी के घर का कुत्ता था और उसके इशारे पर शिकार किया करता। जब मैं शिकार करने के काबिल नहीं रहा तो उसने मुझे धुतकार दिया। तुमने तो बड़ी लूट मार मचाई थी और बड़ा ही माल लूटा। कहाँ गया वो सबका माल? हराम का माल था, हराम रास्ते पर ही खर्च हो गया। रब का यही बड़ा करम है कि मैं जिंदा हूँ और अपनी रोजी खुद कमा लेता हूँ। आप हुक्म करें, कौन से केस की तफसील पूछने आए हैं? 21-22 साल पहले चौधरी नवाबुद्दीन ने एक लड़की से शादी की थी और मैंने सुना है कि ये लड़की तुम कहीं से अगवा करके लाए थे। ठीक सुना है जी आपने, उसने तफसील बताते हुए कहा। वो लड़की मैंने ही चौधरी के हुक्म पर अगवा की थी। 22 साल पहले उस्तानियाँ पिकनिक मनाने दरिया पर आई थी और उन्होंने डाक बंगले में क़याम किया था। उनमें से एक उस्तानी का नाम अतिया बेगम था। वो निहायत हसीन लड़की थी। इत्तेफाक से चौधरी की उस पर नज़र पड़ गई और वो देखते ही उस पर लट्टू हो गया। उसने झोरे माशी को बुलाया और कहा, झोरे, एक लड़की अगवा करनी है। आजकल डाक बंगले में डेरी हुई है। झोरा इन दिनों अपने जोबन पर था। उसने सीना तान कर कहा, कब चाहिए ये लड़की? तुम उसे आज रात को ही अगवा कर लो और 6-7 दिन तक अपने ठिकाने पर रखो। हम अपने ठिकाने पर रखें? हाँ, लेकिन लड़की को हाथ नहीं लगाना। 6-7 दिन के बाद मैं आकर लड़की को ले जाऊंगा। झोरे को चौधरी की ये मंतक समझ में नहीं आई। ताहम वो आधी रात के वक्त अपने आधे दर्जन साथियों के साथ डाक बंगले पर पहुंचा और निहायत आसानी से अतिया नामी उस्तादनी को अगवा करके ले गया। उस्तानियों के साथ सिर्फ 2 या 3 ही मर्द टीचर थे। उनमें से किसी शख्स ने भी मज़ाहमत नहीं की। 7 रोज़ के बाद चौधरी नवाबुद्दीन मुझे झोरे माची के ठिकाने पर पहुंचा और ऊंची आवाज में कहा, ओए, मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने कोई लड़की छुपा रखी है यहाँ पर। चौधरी ने प्रोग्राम के मुताबिक कहा, चौधरी साहब, आप कहाँ से रंग में भंग डालने आ गए? चौधरी ने उसको खूब डांट डपट की और लड़की को बाहर बुलवाकर उसका नाम और पता पूछा। अतिया बेगम मुतवसत घराने से ताल्लुक रखती। वो बुरी तरह सहमी हुई थी। उसने चौधरी को हमदर्द देखकर रोना शुरू कर दिया। चौधरी ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब तुम कोई फिक्र नहीं करो। मैं इन बदमाशों को ऐसी सजा दूंगा कि ये सारी उम्र याद रखेंगे। आओ मेरे साथ। उसने अतिया को टांगे में बिठाया और अपने साथ हवेली में ले गया। सरकार, हमने लड़की को उंगली भी नहीं लगाई और बड़े ही आराम से रखा था। जोरे ने माशी की बात खत्म करते हुए कहा, बाद में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी चौधरी पर आती है। मैंने गुस्से से कहा, ओए झोरे, मैं तुम्हें उठाकर तेल की कढ़ाई में फेंक दूंगा और फिर ये कहूँ कि जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी गर्म तेल पर आती है, तो तुम क्या महसूस करोगे? आप ठीक कहते हैं सरकार। अगर मैं इतना अक्लमंद होता तो डकैती का पेशा ही क्यों इख्तियार करता? कोई शरीफाना पेशा इख्तियार करके बीवी बच्चों के साथ शरीफाना जिंदगी गुजार रहा होता। और आज मेरे पास ना वो लूटी हुई दौलत है और न ही वो जवानी और न ही ताकत रही। आज मैं पकौड़े बेचकर पेट का दोजक भरता हूँ और अगर कोई गुस्से में गाली भी दे दे तो खामोश बैठा रहता हूँ। सच्ची बात यह है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता। कहाँ है अतिया बेगम? ये बात आपको बाबा ताजदीन से मालूम हो सकती है। मैंने तो सिर्फ इतना ही सुना था कि चौधरी ने लड़की से निकाह पढ़वा लिया, लेकिन बाद में गड़बड़ हो गई थी। बाबा ताजदीन कौन है? ये चौधरी नवाबुद्दीन का चाचा ताया लगता है। उसके पास चौधरी जितनी जमीन नहीं है। गरीबों और परेशान हाल लोगों का बड़ा ही ख्याल रखता है।
بہت نیک آدمی ہے۔ میں نے اسے تاج دین کے گھر کا پتہ پوچھا اور جاننے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ بابا تاج دین ایک پختہ مکان میں رہتا تھا جو چودھری نواب دین کی حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا، لسی پانی کا پوچھا۔ اس کی عمر 80 اور 50 سال کے درمیان معلوم ہوتی۔ اس کے باوجود اس کے سر اور داڑھی کے بال آدھے سے زیادہ کالے تھے۔ اس کے 2 بیٹے تھے جن میں سے ایک بیٹا گھر میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ پوتے پوتیوں کی کثیر تعداد تھی جس سے گھر میں رونق تھی۔ رسمی بات چیت کے بعد بابا تاج نے بتایا کہ وہ چودھری نواب دین کا سزگار چاچا تھا۔ نواب دین اس کا باپ اور اس کا بڑا بھائی تھا۔ میں نے کہا نواب دین تو بہت بڑا زمیندار ہے، لیکن آپ کی حیثیت اس کے مقابلے میں بڑی ہی ماٹھی نظر آتی ہے۔ ملک صاحب گل یہ ہے کہ یہ سارا ہی مال مویشی ادھر لے جانا ہے، بس بندے کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ سیدھا ہونا چاہیے۔ میرے بڑے بھائی نے زیادہ زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ میں نے کہا کوئی گل نہیں جی، وہ بھی اگلے جہاں پہنچا، اسادی بھی چلے جانا ہے۔ اس کے بیٹے نے کہا اگر ابا جی نے ہم کو منع نہ کیا ہوتا تو بڑا ہی خون خرابہ ہو جاتا۔ آج دیکھ لو بھائی نواب دین کل کرا ہی رہ گیا ہے۔ اس کے دونوں ہی پتر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مسجد بندے کو اللہ کی لاٹھی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کچھ دیر تک میں دونوں کی شکوے شکایات سنتا رہا، پھر عطیہ بیگم کا ذکر چھڑ دیا۔ اس زمن میں انہوں نے جو واقعات سنائے وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ چودھری نواب دین عطیہ بیگم کو چورے ماچی سے چھڑوا کر گھر لے آیا اور اس کے خاندان کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ان معلومات کے مطابق عطیہ بیگم ایک متوسط مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی۔ اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ وہ بھائیوں سے چھوٹی اور بہنوں سے بڑی تھی۔ یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد چودھری نے 3 دن تک خاموشی اختیار کیے رکھی۔ چوتھے دن اس نے عطیہ بیگم سے کہا کہ میں نے 2 آدمی تمہارے گھر بھیجے، وہاں پر بڑی گڑبڑ چل رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ تمہارے محلے میں چرچا ہو رہا ہے کہ تم اپنی کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ وہاں تمہاری بڑی بدنامی ہو چکی ہے۔ تمہارے ماں باپ بڑے پریشان ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ عطیہ کے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ تمہارے بھائی بہت غصے میں ہیں، وہ تمہارے قتل کی باتیں کر رہے ہیں۔ عطیہ نے یہ سن کر رونا شروع کر دیا۔ چودھری نے اسے تسلی دی اور کمرے سے نکل گیا۔ 2 دن بعد اس نے عطیہ کے سامنے شادی کی تجویز رکھی۔ ان 2 روز کے دوران عطیہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ اس کے جی میں بار بار آ رہا تھا کہ خودکشی کر لے۔ ایسی صورتحال میں وہ چودھری کی تجویز پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس وقت چودھری اگر اسے کسی مزارہ سے شادی کرنے کو بھی کہتا تو وہ شاید راضی ہو جاتی۔ اس وقت چودھری نواب دین کی 3 بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹا کوئی نہیں تھا۔ وہ دوسری شادی اولاد نرینہ کے لیے بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بیوی اس بات پر بالکل خوش نہیں تھی، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ عطیہ بیگم نے شادی پر آمادگی کا اظہار نہیں کیا، مگر چودھری نے اس کی خاموشی کو نیم رضامندی جانا اور مولوی قطب دین کو بلا کر چند خاص لوگوں کی موجودگی میں نکاح پڑھوا لیا۔ عطیہ نے اس بات کو اپنا مقدر سمجھ کر حویلی میں سکونت اختیار کر لی۔ چودھرانی کا اس سے سلوک اچھا نہیں تھا، مگر وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ چند ہی ماہ کے بعد وہ امید سے ہوئی تو چودھری نے اسے کہا کہ بیٹا ہونا چاہیے۔ وہ پڑھی لکھی اور روشن خیال عورت تھی۔ اس نے چودھری کی بات کے جواب میں کہا یہ تو اللہ کی دین ہے، جس کو چاہے بیٹا دے اور جس کو چاہے بیٹی۔ اور یہ کتابیں باتیں کسی اور کو بتانا، ہم سیدھے سادے جٹ لوگ ہیں، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ عورت کوشش کرے تو سب ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بیٹا پیدا کرنا عورت کے اختیار میں ہے؟ ہاں یہی مطلب ہے۔ عطیہ نے دبی زبان سے کہا شاید آپ نے چودھرانی کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ جی کچھ نہیں، ویسے ہی ایک بات منہ سے نکل گئی۔ بات یہ ہے عطیہ بی بی کہ مجھے جائیداد کا وارث چاہیے، ورنہ میری لاکھوں کی جائیداد غیروں کے ہاتھ لگ جائے گی۔ عطیہ کو چودھری کی باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گے؟ کون سی بات کہنا چاہتی ہو تم؟ جی کچھ علم کی بات ہے۔ مجھے بات یہ ہے کہ میں اسکول میں پڑھاتی رہی ہوں نا، اسی لیے میرے دن میں علم کی باتیں آتی ہیں۔ اچھا کہتے پھر آج تیری بات بھی مان لیتے۔ بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد آدمی کا اس دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عطیہ نے کہا زمین اور جائیداد خواہ اپنوں کے پاس رہیں یا غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائیں، مرنے والے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس کو جس بات سے فرق پڑتا ہے وہ اس کے اچھے مال
اور نیک اولاد ہونی چاہیے۔ تمہیں اس دنیا کی باتیں کیسے معلوم ہو گئیں؟ کیا تم ادھر سے ہو کر آئی ہو؟ یہ باتیں اللہ اپنے بزرگ بندوں کو بتاتا ہے، اور وہ مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے ان باتوں کو عام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں۔ میں نے بھی یہ ساری باتیں سنی ہوئی ہیں۔ میں لاولد نہیں مرنا چاہتا۔ جب موت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میری چاچی کی اولاد میری زمینوں پر ہی نظر لگائے بیٹی ہے۔ اگر میں بیٹے کے بغیر مر گیا نا تو ان کے گھر میں تو دیکھے غڑکنا شروع ہو جائیں گی۔ بیٹے کی خواہش تو مجھے بھی بہت ہے، مگر میں تو صرف دعائی کر سکتی ہوں، دینے والا تو اوپر بیٹھا ہے۔ اتفاق سے 3 مہینے کے بعد چودرانی بھی امید سے ہو گئی۔ اب دونوں سوکنوں میں ایک نفسیاتی کشمکش شروع ہو گئی۔ چودرانی نے، جس کا نام مختار بی بی تھا، پیر و فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ حویلی میں آنے جانے والی عورتیں سبھی اس کی حمایتی تھیں، اور ہر وقت اسے یقین دلاتی رہتی کہ اس کے ہاں بیٹا اور اس کی سوکن کے ہاں بیٹی ہوگی۔ عطیہ بی بی اپنے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کرتی، مگر ایسی باتیں سن کر اسے بہت دکھ ہوتا۔ مصیبت یہ تھی کہ اس حویلی میں اس کا کوئی ہمدرد بھی نہیں تھا۔ کبھی کبھار وہ بابا تاج دین کے گھر چلی جاتی اور وہاں اسے بڑا سکون ملتا۔ ایک صبح اس نے چودرانی کی کچھ باتیں سن لی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور نور بانو نامی دائی اس کی مالش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہی دبی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ عطیہ بیگم بند دروازے کے سامنے سے گزرنے لگی تو مختار بی بی کی آواز سن کر ٹھٹک گئی۔ وہ کہہ رہی تھی، میں اس ڈائن کا پکا بندوبست کر دینا چاہتی ہوں۔ اگر اس نے بیٹا جن دیا تو یہ چودھری کی پکا شملہ بن جائے گی، اور پھر میری اس حویلی میں کوئی اوقات ہی نہیں رہے گی۔ نہ جینا خدا نہ کرے، نور بانو نے کہا۔ سونا ربدی خیری کرے گا، تمہاری سوکن منہ دیکھتی رہ جائے گی۔ تو یہ مجھے یہ بتا، اگر پتر ہو گیا تو پھر کے لیے تو کوئی دوسرا راستہ ہی اپنانا پڑے گا۔ عطیہ بیگم کے کان میں دائی بانو کی آواز آئی، کون سا دوجا راستہ؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد عطیہ کے کانوں میں نور بانو کی آواز آئی، زہر دی گڑی، یہ تو نے کام کی گل کی ہے۔ چودرانی نے کہا، یہی گل چنگی طرح یاد رکھنا، ورنہ تیری خیر نہیں۔ یہ بات سن کر عطیہ سر سے پیر تک کانپ گئی۔ وہ دونوں ہی عورتیں اس کے ہونے والے بچے کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی اور سوچنے لگی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ چودھری کو یہ بات بتاتی تو مختار بی بی اس کو جھوٹا ثابت کر دیتی۔ ساتھ ہی اس پر الزام بھی لگتا کہ اسے چھپ کر باتیں سننے کی عادت ہے۔ کئی روز تک اس معاملے میں پریشان ہونے کے بعد اس نے بیٹی کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ ایسے بیٹے سے تو بیٹی اچھی تھی جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ جب دن نزدیک آنے لگے تو وہ بہت پریشان تھی۔ ایک دن اس نے بابا تاج دین کی پوتی نذیرہ سے اپنے خدشات کا ذکر کیا۔ نذیرہ اس کی ہم عمر تھی اور خاصی ہوشیار لڑکی تھی۔ اس نے بابا تاج دین سے اس بات کا ذکر کیا۔ بابا تاج دین جہاں دیدہ آدمی تھا۔ اسے عطیہ کے خدشے پر فوراً یقین آ گیا۔ اس نے نذیرہ کو رازداری کی تلقین کی اور دوسرے دن اپنے بھتیجے چودھری نواب دین کو اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے گھر بلوایا۔ چودھری اگرچہ بڑا ہی مغرور آدمی تھا، تاہم اپنی چچا کی عزت کرتا اور اس کی بات غور سے سنتا۔ بابا تاج دین نے کمرے کا گیٹ بھیڑ دیا۔ حکم کرو چاچا جی، چودھری نے کہا۔ تیری دوسری بیوی کے گھر میں بچہ ہونے والا ہے، اس کے لیے تم نے کیا انتظام کیا ہے؟ سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ دائی نور بانو سارا دن حویلی میں ہوتی ہے اور وہ عطیہ کا بڑا خیال رکھتی ہے۔ خیال تو ضرور رکھتی ہوگی، پر وہ وفادار کسی اور کی ہے۔ عطیہ بی بی کی یا مختار بی بی کی؟ چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس بات پر کبھی غور نہیں کیا۔ او پتر، اس میں غور کرنے والی کون سی بات ہے؟ یہ چیز تو ایک مورخ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر عطیہ بی بی کے گھر لڑکا ہو گیا تو مختار بی بی کا راج ختم ہو جائے گا۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ یہ چوٹ چپ چاپ سے جائے گی؟ بات تو آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ چودھری ذرا سا پریشان ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ مختار بی بی ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کر سکتی۔ بندے کو خالی امید لگا کر نہیں بیٹھے رہنا چاہیے، معاملہ بڑا نازک ہے۔ اس لیے ایسا کرو کہ عطیہ بی بی کو ادھر ہمارے ہی گھر بھیج دو اور اس کے لیے کسی دوسری دائی کا انتظام کر دو۔ یہ بات چودھری کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے دوسرے روز عطیہ بیگم کو بابا تاج دین کے گھر بھیج دیا اور دوسری دائی کا بھی انتظام کر دیا۔ لیکن قدرت عطیہ بیگم کی دعا قبول کر چکی تھی۔ چند ہی روز کے بعد اس نے بڑی خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ چودھری کو اس بات سے اتنا صدمہ ہوا کہ وہ بیٹی کی شکل دیکھنے بھی نہیں آیا۔
بلکہ اس نے عطیہ بیگم کو واپس حویلی بھی نہیں بلوایا۔ 3 مہینے کے بعد مختار بی بی نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تو بالکل ہی وہ عطیہ بیگم کو بھول گیا۔ مختار بی بی نے اس موقع سے خوب فائدہ اٹھایا اور چودھری سے کہا اب وہ چڑیلی حویلی میں قدم نہ رکھے۔ چودھری نے بھی عطیہ بیگم کو بالکل فراموش تو نہیں کیا تھا، وہ اسے پسند کرتا تھا اور گھر میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا تیرا کیا جاتا ہے، ایک طرف بڑی رہے گی، بڑی خطرناک عورت ہے، آپ اس کو نہیں جانتے، مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو کالے علم بھی آتے ہیں، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اگر اس نے عمل کر کے ہمارے بیٹے پر پھونک ماری تو ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ چودھری بیٹے کی وجہ سے مختار بی بی کی ہر بات ماننے پر مجبور تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم کہتی ہو ویسے ہی کر لیتے، ابھی کچھ دن اس کو ادھر ہی رہنے دیتے، اب یہ نہیں ہو سکتا، اس عورت کی وجہ سے میں بہت دکھ اٹھا چکی ہوں۔ آپ کو بیٹے کی خواہش تھی اور بیٹا آپ کو مل گیا ہے، عطیہ کو طلاق دے دیں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے اور کس نسل کی ہے۔ چودھری کئی روز تک اس معاملے پر سوچ و بچار کرتا رہا۔ بچی کی پیدائش کے پورے 4 مہینے بعد چودھری نے بابا تاج دین کے گھر میں قدم رکھا۔ عطیہ اس کی آمد کی خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور بچی کو لے کر اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے سوچا آخر کار شوہر کو اس کا اور بچی کا خیال آ ہی گیا، لیکن چودھری تو کسی اور ہی نیت سے وہاں پر آیا تھا۔ عطیہ بیگم اب تیرا اور میرا گزارا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا، میں نے تجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے بیٹے کی ضرورت ہے، مجھے اپنی بیٹی کی شکل نہ دکھانا، یہ آپ کی بھی بیٹی ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ چودھری نے منہ دوسری طرف کر کے کہا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ کیا؟ عطیہ بیگم کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ چودھری نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اس اچانک ہی صدمے سے عطیہ بیگم کا پورا بدن کانپنے لگا۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ تم سن چکی ہو، چودھری نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ عطیہ بیگم کی تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ اس نے بچی کو سینے سے چمٹا لیا اور وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ چودھری نے تو اس کی دنیا ہی برباد کر دی تھی، پہلے اسے اغوا کر کے شادی رچائی، پھر بچی کی پیدائش کے بعد طلاق دے دی۔ اب وہ اپنے گھر تو کیا، اپنے محلے اور شہر میں بھی قدم نہیں رکھ سکتی تھی، کوئی بھی اس کی بات کا یقین ہی نہ کرتا، اور اگر وہ اپنے گھر چلی جاتی تو اس پر آوارہ اور بدکاری کی چھاپ لگ جاتی۔ اس صدمے نے اس کے دماغ پر اتنا شدید اثر کیا اور شام تک اس نے بہکی بہکی باتیں کرنا شروع کر دی۔ چندی روز کے بعد اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا۔ بابا تاج دین نے بتایا کہ انہوں نے عطیہ کی دلجوئی اور خاطرداری میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن اس کی طبیعت نہیں سنبھلی۔ ایک دن وہ گھر سے نکل کر چودھری کی حویلی پہنچ گئی۔ ان دنوں اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت بیٹی بہکی بہکی باتیں کرتی رہتی۔ تاہم وہ اپنی بیٹی کا پورا خیال رکھتی، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بالکل پاگل نہیں تھی۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو اس کا لباس میلا کچیلا ہو رہا تھا، بال بھی بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے چودھری کو مخاطب کر کے کہا، نواب دین زیادہ خوش نہ ہو، جس نے بیٹا دیا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، تو نے مجھے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوا، خدا نے تو میرا ساتھ نہیں چھوڑا نا، وہ میرے ساتھ ہے، دیکھ لے، میری اس معصوم بچی کے ساتھ بھی ہے۔ نہیں نہیں، یہ تیری بیٹی نہیں ہے، اب یہ صرف میری بیٹی ہے، تو نے اسی بیٹی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکالا ہے نا، تو سن، یہ میری بیٹی تیرے 7 بیٹوں کے برابر ہے، یاد رکھ، ایک دن تو اور تیری مختار بی بی بہت روئے گی اور تجھے تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چودھری نے غصے سے کہا، اوئے اس پاگل کو باہر نکالو، اس کو اندر کس نے گھسنے دیا؟ پاگل میں نہیں ہوں، تم ہو نواب دین، تم۔ عطیہ نے کہا، جس طرح تو نے میری زندگی برباد کی، ایک دن تو بھی اسی طرح برباد ہوگا۔ میں گلی گلی رو رو کر تیرے حق میں بد دعا کروں گی، جا جا چلی جا، نہیں تو تھپڑ مار کے منہ ننگا کر دوں گا، کوڑی نہ ہو تو لے مار لے چپیڑ۔ عطیہ نے اپنا منہ آگے کیا، گلا بھی گھوٹ دے میرا اور قتل بھی کر دے، اب میں تجھ سے نہیں ڈرتی، میرا خدا میرے ساتھ ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ پھر اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، دنیا والو دیکھو اس ظالم کو، یہ زمین پر خدا بنا ہوا ہے، دیکھ لو اس کو، یہ اپنی بیٹی کو بھی نہیں پہچانتا، مجھ بےکس اور مجبور عورت کو برباد کر کے گھر سے نکال دیا ہے اس نے۔ حویلی کے ساری مکین عطیہ بیگم کے گرد جمع ہو گئے اور افسوس کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مختار بیوی نے چودھری کو ایک طرف کر کے کہا، یہ معاملہ تو بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ عورت گلی گلی اب ہمیں بدنام کرتی پھرے گی۔ بات تو تم ٹھیک کہتی ہو،
چودھری نے کہا، اس پاگل کا کیا کریں؟ فی الحال اس کو حویلی میں رکھ لیتے ہیں، بعد میں کچھ سوچیں گے۔ چودھری کو بھی یہی تجویز ٹھیک لگی، سو اس نے عطیہ بیگم کو حویلی کے کمرے میں بند کر دیا۔ بابا تاج الدین نے بتایا کہ عطیہ بیگم اس کمرے میں بند چیختی اور فریاد کرتی رہتی۔ راتوں کے سناٹے میں اس کے چیخنے کی آواز گاؤں کی فضا میں بھی گونجتی رہتی۔ پھر ایک دن یہ آواز آنا بند ہو گئی۔ کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلا کہ چودھری نے عطیہ بیگم کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اسے کہاں پہنچا دیا۔ میں نے جیب سے وہ سرکٹی تصویر نکال کر بابا تاج الدین کو دکھائی جو مقتول اسلم کی جیب سے برآمد ہوئی تھی، اور پوچھا، اس تصویر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے تصویر کا معائنہ کرنے کے بعد کہا کہ اسے اپنے بیٹے عمر الدین کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لگتا ہے میری نظر کچھ زیادہ ہی کمزور ہو گئی ہے، مجھے ان کے سر پیر نظر ہی نہیں آ رہے۔ عمر الدین نے تصویر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، ابا جی آپ کی نظر بالکل ٹھیک ہے، یہ تصویر ہی بے سر کی ہے، کسی نے سروں والا حصہ کاٹا ہوا ہے۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا، کس کی ہے یہ تصویر؟ میرا خیال ہے کہ یہ نواب الدین اور عطیہ بیگم کی شادی کی تصویر ہے۔ آپ ذرا ان کے قد کاٹ اور لباس سے اندازہ لگا کر بتائیں کہ یہ کس کی تصویر ہو سکتی ہے۔ وہ کچھ دیر تک تو نظر جما کر تصویر کو گھورتا رہا، پھر مرد کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ تو نواب الدین کی تصویر لگتی ہے، اور یہ عورت، اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ٹھہریے میں اپنی گھر والی سے پوچھتا ہوں۔ وہ تصویر لے کر اندر چلا گیا۔ غالباً اس نے گھر کی ساری عورتوں کو وہ تصویر دکھائی تھی۔ عمر الدین 9-10 منٹ کے بعد واپس آیا تھا۔ لو جی، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہا، یہ نواب الدین اور عطیہ بی بی کی ہی تصویر ہے۔ عورتوں نے عطیہ بی بی کے کپڑے پہچان لیے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عورتیں کپڑوں پر بڑی گہری نظر رکھتی ہیں۔ بابا تاج الدین نے تصویر لے کر دوبارہ اس کو معائنہ کیا، پھر کہنے لگا، ان کے سر کیوں کٹے ہوئے ہیں؟ یہ میں نے نہیں، کسی اور نے کاٹے ہیں۔ میں نے تصویر لے کر جیب میں رکھ لی۔ اتنے میں ایک نومل لڑکا لسی کے گلاس لے کر بیٹھک میں آ گیا۔ لسی پینے کے دوران میں نے چند اور باتیں پوچھی اور پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ چودھری نواب الدین کی حویلی میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ چودھرانی نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور میرے سوال پر بتایا کہ چودھری کی طبیعت ٹھیک نہیں، اور ان دنوں وہ کسی سے ملتا جلتا بھی نہیں۔ میں چودھری صاحب کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ میں نے کہا، میری تفتیش مکمل ہو گئی ہے اور میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ قاتل کا کچھ پتہ چلا؟ چودھرانی، آپ کے دونوں ہی بیٹے سانپ کے کانٹے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ اسلم کو جس کیڑے نے کاٹا تھا اسے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کیڑا ہی قاتل بنتا ہے۔ ملک صاحب، میرے بیٹوں پر یہ سانپ چھوڑے گئے تھے، کس نے چھوڑے تھے؟ یہی تو پتہ چلانا ہے۔ میں نے آتش دان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نواز کے قتل سے پہلے ادھر ایک تصویر رکھی ہوئی ملی۔ چودھری صاحب نے اس تصویر کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ وہ تصویر کس کی تھی؟ میں نے وہ تصویر نہیں دیکھی۔ میں نے جیب سے سرکٹی تصویر نکال کر اسے دکھائی، ذرا اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ کیا دیکھوں؟ اس میں تو شکلیں ہی نہیں۔ اور یہ تصویر آپ کو کہاں سے ملی؟ شکلیں تو نہیں ہیں لیکن لباس اور جسم تو ہیں۔ ان دو چیزوں کو غور کر کے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس نے پھر تصویر پر نظر ڈالی اور کچھ دیر بعد اس کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ یہ تو بہت پرانی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، 21-22 سال پرانی تصویر ہے۔ مجھے اس عورت کی تلاش ہے۔ یہ آج کل کہاں ہوتی ہے؟ یہ عطیہ بی بی کی تصویر ہے۔ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ ہاں، یہ اسی کی تصویر ہے۔ مجھے کیا پتا کہاں ہوتی ہے؟ اس نے غصے سے کہا۔ اس منحوس کی صورت دیکھے ہوئے زمانہ گزر گیا۔ اس کا اس معاملے سے کیا تعلق کا ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ مجھے چودھری کے پاس لے چلے، ان کو ضرور اس عورت کے بارے میں یاد ہوگا۔ وہ قدرے تعامل کے بعد مجھے دوبارہ خوابگاہ میں لے گئی۔ چودھری بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا اور کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ یہ تھانے دار ہیں، کوئی گل کرنے آئے ہیں، چودھرانی نے شوہر سے کہا۔ اوئے، تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ میں کسی سے نہیں مل سکتا؟ چودھری نے چھت سے نظر ہٹائے بغیر کہا۔ تھانے دار کو کہو اب ہمارے پلے کچھ نہیں رہا۔ میں نے کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، چودھری، میں آپ کی خیریت پوچھنے آیا ہوں۔ وہ ہنوز اپنے خیالوں میں گم تھا، میری طرف دیکھے بغیر بولا، اب کیا خیریت پوچھتے ہو؟ اس سر کی سڑی عورت نے میرا سارا کھانا خراب کر دیا۔ پھر وہ میری طرف چونک کر مڑا، بولا، ملک صاحب، میں نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور بولا، میرا کل واپسی کا پروگرام ہے، میں نے سوچا جاتے جاتے آپ کی خیریت بھی پوچھتا چلوں۔ اس نے
میں نے کہا اور ایک دو باتیں بھی پوچھنی ہے۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا پوچھے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے تصویر نکال کر اس کو دکھائی۔ میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ یہ تصویر دیکھ کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ تصویر کہاں سے ملی آپ کو؟ اس کو تو میں نے جلا دیا تھا۔ جلا تو دیا تھا، میں نے اس کی بات پوری کرتے ہوئے کہا، لیکن بات چیزیں جل کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں، یہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ وہ دوبارہ بستر پر لیٹ گیا اور چھت کو گھورنے لگا، اور ایک طویل خاموشی کے بعد اس نے کہا عطیہ بیگم کو میں درگاہ پیر باغ علی شاہ پر چھوڑ کر آیا تھا۔ اس کے بعد مجھے اس کی کوئی خبر ہی نہیں ملی۔ درگاہ پیر باغ علی شاہ وہاں سے 13-14 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس کے سجادہ نشین کا نام پیر گلاب شاہ تھا۔ میرے سے اچھی جان پہچان بھی تھی، اور میں 2-3 کیسوں کی تفتیش کے سلسلے میں اس سے مل بھی چکا تھا۔ میں اٹھ کر جانے لگا تو چودھری دوبارہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا ملک صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کیس پر بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو عطیہ کے ٹھکانے کا علم ہو جائے تو مجھے ضرور بتا دینا۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ عطیہ بیگم ہے کون؟ میں نے قدر تلخی سے پوچھا۔ یہ میری دوسری بیوی تھی، اس نے تحمل کرتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کی بعض غلط حرکتوں کی وجہ سے اسے طلاق دے دی۔ کون سی غلط حرکتیں؟ چھوڑے ملک صاحب، بات پرانی ہے۔ میں نے کہا اس بات کے اثرات ابھی تک ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ مزید اثرات ظاہر ہوں، اسی لیے اسے پرانی بات کہہ کر ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اس تفتیش کے سلسلے میں کافی لوگوں سے مل چکا ہوں، اور ان لوگوں میں جھورا ماشی بھی شامل ہے۔ اس کمین نے کیا بتایا آپ کو؟ چودھری نے غصے سے کہا، میں اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دوں گا۔ جھورا اپنے گناہوں سے تائب ہو چکا ہے اور آج کل عزت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے میرے سوالات کے جواب میں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے وہ کتا۔ چودھری، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو ابھی تک آپ کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ چودھری ایک پھنکار مار کر رہ گیا، بالکل کسی زخمی سانپ کی طرح۔ میں جھوٹ اور سچ میں تمیز کرنا خوب جانتا ہوں، اور اس سچ کے بارے میں میری تفتیش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ مجھے یقین ہے کہ عطیہ بیگم کی ساتھی استانیہ بھی زندہ ہوں گی، اس کے والدین اور بہن بھائی بھی زندہ ہوں گے۔ چودھری، کیا یہ حقیقت نہیں کہ آپ نے جھورے ڈکیت کے ذریعے اس شریف استانی کو اغوا کروا کے اس کے ساتھ نکاح پڑھوایا، اور پھر لڑکی کی پیدائش کے بعد اسے طلاق دے کر گھر سے بھی نکال دیا؟ ملک صاحب، آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں، آپ مجھے پریشان نہ کریں۔ چودھری، میں تو جا ہی رہا ہوں، مگر عطیہ بیگم کا آسیب نہیں جائے گا، وہ قبر تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اور یار ملک صاحب، کیا کروں میں؟ اس نے غصے اور بے بسی سے کہا، کیا دیوار سے سر ٹکرا کر اپنا ماتھا پھوڑ لوں یا کسی پھندے پر لٹک جاؤں؟ میں بتاتا ہوں کیا کرنا چاہیے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ انسان اگر کسی گھڑے میں گر جائے تو باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم مایوسی اور بے بسی کے اندھیرے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اپنی غلطی بلکہ اپنے ظلم کا ازالہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ وہ کس طرح؟ عطیہ بیگم کو تلاش کر کے اس سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں اور معزز زندگی کے لیے اس کی مدد کریں۔ میں اس سے معافی مانگوں؟ اس کے لہجے میں دنیا بھر کی حیرت سمٹ آئی۔ اس 2 ٹکے کی عورت سے معافی مانگوں میں نے آپ کے دکھ کا علاج بتا دیا ہے۔ میں جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا اب آپ کا کام ہے۔ چند ہی روز کے بعد میں درگاہ پیر باغ علی شاہ پر پہنچ گیا۔ درگاہ کا سجاد نشین، جس کا نام پیر گلاب شاہ تھا، اپنی گدی پر بیٹھا سائلین کے مسائل سن رہا تھا۔ کسی کو اولاد نرینہ کی خوشخبری سنا رہا تھا تو کسی کو مالی تنگی دور کرنے کے لیے تعویذ دے رہا تھا، اور کسی کو دیرینہ بیماری سے نجات کے لیے سیاہ مرغیوں کی قربانی کی تلقین کر رہا تھا۔ چند باادب خادم اس کمرے میں موجود تھے، اور فضا میں عطر وغیرہ کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر گلاب شاہ نے زیر لب لا حول باللہ پڑھا اور ہاتھ بلند کر کے خلوت کہا۔ کمرے میں موجود خادم نے سالین سے کہا، فی الحال وہ باہر چلی جائیں، کیونکہ شاہ جی کو بلاوا آ گیا تھا۔ گلاب شاہ اپنا جبہ سنبھالتا ہوا عقب میں بنے ہوئے حجرے میں چلا گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی حجرے میں گھس گیا۔ ملک صاحب، آپ میرا دھندا خراب کرنے کیوں آ جاتے ہیں؟ اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ آنے سے پہلے کم از کم اطلاع تو بھجوا دیا کریں۔ میں نے ہنس کر کہا، شاہ جی، آپ نے لاہور پڑھا تو سارے ہی شیطان کمرے سے نکل گئے، تشریف رکھیں۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور خود مسیری پر بیٹھ گیا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ 20-21 سال پرانا ہے، میں نے کہا۔
چودھری نواب دین عطیہ بیگم نامی ایک نوجوان عورت کو درگاہ پر چھوڑ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوزائیدہ بچی بھی تھی۔ یہ بہت ہی پرانی بات ہے۔ اس زمانے میں میرے والد بزرگوار یہاں پر گدہ نشین ہوا کرتے، میں ان کا جانشین تھا۔ موزہ احمد نگر والے چودھری نواب دین کا ذکر تو نہیں کر رہے؟ اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، میں اسی نواب دین کی تو بات کر رہا ہوں۔ اس شیطان نے عطیہ بیگم نامی ایک استانی کو اغوا کروا کے اس کے ساتھ نکاح کا پڑھوا لیا، لیکن جب اس کی توقع کے مطابق عطیہ بیگم کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا تو اس نے اسے طلاق دے دی اور بعد میں یہاں درگاہ پر چھوڑ گیا۔ سنا ہے کہ صدمے کی وجہ سے اس بیچاری کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ مجھے اس عورت کے بارے میں کچھ یاد تو آ رہا ہے۔ یہ عورت بظاہر نیم پاگل لگتی اور بچی کو سینے سے چمٹا ہر وقت کسی تاریخ گوشے میں بیٹھی رہتی، لیکن مجھے یاد ہے وہ غصے میں بھی بڑی عقل مندی کی باتیں کیا کرتی۔ اس کی بیٹی کا نام غالباً ریشما تھا۔ مجھے اس کی بیٹی کا نام معلوم نہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ ریشما چودھری نواب دین کی ہی بیٹی تھی؟ میں نے یہی سنا ہے، حقیقت تو اب اللہ کو ہی معلوم ہوگی۔ گلاب شاہ نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ جس زمانے میں عطیہ بیگم ماں آئی تھی وہ سستے کا زمانہ تھا اور لوگ بڑے ہی سکون سے رہتے۔ درگاہ کے ساتھ بھی چند حجرے بنے ہوئے تھے، جن میں 2 حجرے عورتوں کے لیے مخصوص تھے۔ غریبوں مسکینوں کو اس وقت کا کھانا درگاہ کی طرف سے ہی دیا جاتا۔ عطیہ بیگم اپنی بیٹی کو اور کمرے کا بہت صاف خیال رکھتی، مگر خود وہ بہت میلی کچیلی رہتی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی اور بری نظروں سے محفوظ رہنا چاہتی تھی۔ اس کے باوجود غور سے دیکھنے والوں کو اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہو جاتا۔ گلاب شاہ کے باپ کا نام پیر منگل شاہ تھا۔ گلاب شاہ نے بتایا کہ بڑے شاہ جی کو عطیہ کا بہت خیال رہتا تھا، کیونکہ وہ درگاہ پر رہنے والی سب سے کم عمر عورت تھی۔ ان کو غالباً یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ چودھری نواب دین کی متعلقہ تھی۔ ایک دن انہوں نے عطیہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے اس کے گھر بار کے بارے میں پوچھا۔ لو جی، آپ کو میرے گھر بار کا ہی نہیں پتا؟ عطیہ نے جنونی انداز میں ایک لگایا۔ آپ کیسے اللہ والے ہیں؟ یہی تو ہے میرا گھر، میں تو صدیوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ باپ کا نام؟ آپ ہی تو ہیں میرے باپ، آپ کو اپنا نام بھی معلوم نہیں۔ اس بچی کا باپ کون ہے؟ عطیہ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ نا نا نا، اس کے باپ کا نام نہ لینا، وہ بہت ظالم شخص ہے۔ تم اس سے پہلے کہاں رہتی تھی؟ اللہ میاں کے پاس۔ تم اپنے خاوند کے پاس کیوں نہیں رہتی؟ چپ۔ عطیہ نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ کسی کو بتانا نہیں کہ اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ بی بی، تم نوجوان اور خوبصورت ہو، اس طرح تنہا رہنا تمہارے لیے کچھ ٹھیک نہیں۔ شاہ جی نے کہا، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے، میں تمہارے لیے کوئی مناسب سا رشتہ دیکھوں گا۔ اس دنیا میں سبھی رشتے جھوٹے ہوتے ہیں، بس ایک سچا رشتہ اللہ اور بندے کا ہے، باقی سب جھوٹ ہے۔ بڑے شاہ جی نے کئی لوگوں کو عطیہ سے شادی کرنے کی تحریک کی، مگر کوئی شخص اس دیوانی لڑکی کا بوجھ اٹھانے پر تیار ہی نہ ہوا۔ گلاب شاہ نے بتایا کہ ایک روز ایک سپیرا درگاہ پر آیا اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سانپوں کا تماشا دکھانے لگا۔ عطیہ بھی تماشائیوں میں آن کھڑی ہوئی۔ چند لمحوں تک وہ بڑی مایوس سے سانپوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے اچانک ہی ایک 5 فٹ لمبے چوڑے سانپ کو اٹھا لیا اور نہایت بے خوفی سے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یہ دیکھ کر تماشائیوں نے حیرت اور استعجاب میں ڈوبی ہوئی آوازیں نکالی اور پرے ہٹ گئے۔ سانپ والے، یہ سانپ مجھے دے دو، عطیہ نے کہا۔ نوجوان سپیرا بھی عطیہ کی اس دلیری پر حیران رہ گیا۔ اس نے کبھی کسی عام عورت کو اتنی بے خوفی سے اس پر ہاتھ ڈالتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پوچھا، تم سانپ کا کیا کرو گی؟ میری بیٹی اس سے کھیلے گی، وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی۔ کتنی عمر ہے تمہاری بیٹی کی؟ چھوٹی سی ہے، اتنی سی۔ عطیہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا قد بتایا۔ ابھی تو دودھ پیتی بچی ہے۔ سانپ تو میں تمہیں دے دوں گا، پر تم اس کو سنبھالو گی کیسے؟ سپیرا گہری نظروں سے عطیہ کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، اس کو کھانا پلانا بھی تو پڑتا ہے، تم اس کو کھلا دیا کرنا۔ میں تو نگر نگر گھومنے والا باسی ہوں، آج یہاں تو کل وہاں اور پرسوں پتہ نہیں کہاں۔ سانپ تمہیں اب واپس نہیں کروں گی۔ عطیہ سانپ کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، یہ تو میرا ہو گیا ہے۔ تماشائی صورتحال سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ سپیرا سانپ واپس مانگ رہا تھا اور عطیہ کسی بچے کی طرح ضد کر رہی تھی۔ کسی نے یہ بات بڑے شاہ جی کو بتا دی۔ انہوں نے دونوں کو ہی اپنے کمرے میں بلا لیا اور وہ بڑی توجہ سے ان کی باتیں سنی۔
انہوں نے دیکھا کہ سپیرا مناسب شکل و صورت کا صحت مند نوجوان تھا۔ اس نے شاہ جی کے سوال پر بتایا کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی۔ شاہ جی نے عطیہ سے کہا، بی بی اگر تم یہ سانپ لینا چاہتی ہو تو تمہیں سپیرے کے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں اس کے ساتھ کیوں رہوں؟ عطیہ نے کہا، یہ میرے ساتھ کیوں نہیں رہ سکتا؟ ایک ہی بات ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہو گے۔ جہاں تم رہو گی وہاں یہ رہے گا، اور جہاں یہ رہے گا وہاں تم رہو گی۔ عطیہ نے خوش ہو کر کہا، پھر ٹھیک ہے، لیکن اکٹھے رہنے کے لیے ایک شرط ہے، تم دونوں کو نکاح کرنا پڑے گا۔ شاہ جی نے کہا اور سپیرے سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ میرا نام چین دین ہے، اس کو خوش رکھو گے؟ ہاں جی، خوش رکھوں گا۔ چین دین سپیرے نے خوش ہو کر کہا، اپنے سارے ہی سانپ اس کو دے دوں گا۔ بی بی تم ابھی نکاح پر راضی ہو؟ عطیہ نے سر جھکا لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنی پاگل بھی نہیں تھی، ساری یہ بات سمجھ رہی تھی۔ شاہ جی نے ان دونوں کا نکاح پڑھا دیا۔ 2 روز کے بعد چین دین نامی سپیرا عطیہ اور اس کی بیٹی کو لے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ گلاب شاہ نے بتایا کہ اس کے بعد بھی چین دین درگاہ پر حاضری دیتا رہتا۔ عطیہ اس کے ساتھ بہت خوش تھی اور اس کی دیوانگی بھی ختم ہو گئی تھی۔ میں نے پوچھا، آخری دفعہ چین دین کب یہاں آیا تھا؟ اب تو برس ہو گئے۔ مجھے سپیرے کا اتا پتہ چاہیے۔ ان لوگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہ خانہ بدوش لوگ عموماً سفر میں رہتے ہیں۔ میں اپنے آدمیوں سے پوچھتا ہوں، ممکن ہے کوئی سراغ مل جائے۔ اس نے اپنے خلیفہ خاص کو بلایا اور اسے چین دین سپیرے کے بارے میں بتا کر پتہ کرنے کا حکم دیا۔ خلیفہ نے وعدہ کیا کہ وہ چین دین کا پتہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اور جیسے ہی کوئی کامیابی حاصل ہوئی وہ تھانے میں اطلاع بھجوا دے گا۔ میں نے اپنے طور پر بھی اس سلسلے میں کوشش کرتے رہا۔ 5-6 ہفتوں کے بعد ان کوششوں میں مجھے کامیابی ہوئی اور مجھے پتہ چلا کہ خانہ بدوشوں کا ایک قبیلہ دریائے چناب کے مشرقی کنارے پر خیمہ زن کیے ہیں، اور اس قبیلے میں چند سپیرے بھی ہیں۔ میں نے 3 آدمی ساتھ لیے اور شام کے وقت دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ خانہ بدوشوں نے کھیتوں اور جھاڑیوں کے درمیان ایک کھلی جگہ پر خیمے لگا رکھے تھے، جن کے درمیان جگہ جگہ چولہے جل رہے تھے۔ ہمیں دیکھ کر خانہ بدوشوں کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ پھر فوراً ہی 3 آدمی ہماری طرف بڑھے۔ ان میں ایک نوجوان اور 2 عمر رسیدہ آدمی تھے۔ سرکار خیر تو ہے؟ ایک سفید ریش بوڑھے نے کہا، آج غریبوں کے ڈیرے پر کیسے چڑھائی کر دی؟ چین دین سپیرے کی چھبڑی کون سی ہے؟ تینوں نے ہی آنکھیں گھما کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر نوجوان نے قدرے بے یقینی سے کہا، وہ تو ادھر نہیں ہے۔ میں نے اس کی جھونپڑی پوچھی ہے، وہ کدھر گیا ہوا ہے؟ دوسرے بوڑھے نے پوچھا، اس سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے؟ احسائی نے نوجوان کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیا اور کہا، وہی تجھے سیدھی بات کا سیدھا جواب دینا نہیں آتا؟ تھانے دار نے پوچھا کہ چین دین کی جھونپڑی کدھر ہے؟ ادھر کو ہے جی۔ اس نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کیا، آؤ ہمارے ساتھ۔ میں اس جھونپڑی کی طرف بڑھا جس طرف نوجوان نے اشارہ کیا تھا۔ ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی جس نے پاتیں پہن رکھی تھی دریا کی طرف سے دوڑتی ہوئی آتی دکھائی دی۔ ہمیں دیکھ کر وہ رک گئی اور آنکھوں سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے چلنے لگی۔ وہ گورے گورے رنگ اور گداز بدن والی ایک حسین لڑکی تھی۔ اس نے ٹخنوں سے اونچا پھولدار گھاگھرا اور گہرے رنگ کی قدرے چست قمیض پہن رکھی تھی۔ کندھوں پر پھولدار چادر بھی تھی۔ اگرچہ اس کا حلیہ خانہ بدوش عورتوں جیسا ہی تھا، تاہم وہ کچھ مختلف نظر آ رہی تھی۔ ایسا ہی میرے بازو کو چھوڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ نے اس لڑکی کے چہرے پر غور کیا؟ لڑکی کا چہرہ کچھ مانوس سا لگ رہا ہے۔ میں نے پوچھا، اس کے چہرے میں کیا بات ہے؟ اس کی شکل چودھری نواب دین کے بیٹے اسلم سے ملتی جلتی ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی، لڑکی کی شکل واقعی اسلم سے ملتی جلتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عطیہ بیگم کی بیٹی ریشما ہے۔ میں نے کہا، اپنی لڑکی کو آواز دی۔ وہ اپنی جگہ پر رک گئی اور تن کر بولی، کیا بات ہے؟ آگے آؤ۔ میں نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو میرا نام؟ اس نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا، تم کس کی بیٹی ہو؟ اپنے بابا کی بیٹی ہوں۔ اس کا لہجہ بہت تیکھا تھا۔ تمہاری ماں کا نام عطیہ بیگم ہے؟ اس کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر چلی گئی، بولی، لے پھر وہی بات، نہ میں اپنا نام جانوں اور نہ ہی اپنی ماں کا۔ خانہ بدوش آہستہ آہستہ ہمارے گرد جمع ہو رہے تھے۔ ان میں ننگ دھڑنگ بچوں کی تعداد زیادہ تھی۔ عورتیں اپنی ہانڈیاں اور چولہے بھول کر ہماری طرف متوجہ ہو گئیں۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے باپ کا نام چین دین ہے؟ تب یہ قدر عمر شخص آگے بڑھا اور بولا، سرکار، میں چین دین ہوں۔ میری چھوکری کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ میں نے اس کو دھمکانے کے لیے کہا، تم دونوں کے خلاف چودھری نواب دین نے قتل کا پرچہ کٹوایا ہے۔ چین دین ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، سرکار،
ہم کسی چودھری نوابدین کو نہیں جانتے، ہم غریب لوگ ہیں، محنت مزدوری کر کے اپنے بال بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں۔ لڑکی آگے بڑھتے ہوئے بولی، ارے بابا تو پر رہے ہو، مجھ کو بات کرنے دے۔ اس نے چین دن کو ایک طرف ہٹایا اور تن کر بولی، او تھانے دار، میرے کہنے کی بات کر، کون سے چودھری نے ہمارے خلاف پرچہ کٹوایا ہے؟ اس کو بولو ہمارے سامنے آ کر بات کرے، میں بھی تو ذرا اس کی شکل دیکھوں۔ ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ اس لڑکی کا لب و لہجہ اس کی زبان سے بہت مختلف تھا، جس کا نواز نے اپنے دوست صادق سے ذکر کیا تھا۔ میں نے خود بھی صادق سے بات کی تھی، اس نے نواز کے دوست نے یہی بتایا تھا کہ شادہ نامی لڑکی صاف اردو بولتی۔ 1.5-2 مہینے پہلے چودھری نوابدین کا بیٹا اسلم کھیتوں میں قتل ہو گیا تھا، اور اس سے 1 سال قبل اس کا بڑا بیٹا نواز بھی اسی طرح قتل ہوا۔ چودھری کا کہنا ہے کہ چودھری نے ہم پر الزام لگایا ہے تو لے۔ لڑکی نے اپنی کنائیاں میرے سامنے کی، ڈال لے میرے ہاتھوں میں بیڑی اور چڑھا دے مجھ کو سولی پر۔ میں نے ایسائی سے انگریزی میں کہا، لڑکی خاصی نڈر اور ہمت والی ہے۔ ایسائی نے بھی انگریزی میں ہی کہا، چودھری نوابدین کی بیٹی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ایک سپاہی جو جھاڑیوں کے پاس کھڑا تھا تیزی سے ہماری طرف آیا اور بولا، ملک صاحب، ابھی 3 آدمی کشتی سے اس طرف آ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک چودھری نوابدین لگتا ہے، اس کے پاس شاٹ گن بھی ہے۔ یہ بات مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی کہ تھانے کا ایک اہلکار چودھری کے لیے مخبری کر رہا تھا، اور یہ خبر اسی نے چودھری کو پہنچائی تھی کہ عطیہ بیگم نے جس سپیرے سے شادی کی تھی وہ دریا کے کنارے پر خانہ بدوشوں کے ڈیرے میں موجود تھا۔ واضح طور پر وہ وہاں بری نیت سے آیا تھا۔ میں نے چین دن اور ریشما سے کہا کہ تم دونوں اپنی اپنی جھونپڑی میں چلے جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں باہر نہ آنا۔ ارے تھانے دار، جھونپڑی میں تم گھس جاؤ، ریشما نے بے خوفی سے کہا۔ اپنے بندوں سے بھی کہو کہ ادھر ادھر ہو جائیں، میں دیکھ لیتی ہوں چودھری نوابدین کو، آج پتہ لگ جائے گا کہ وہ کتنا بڑا سورما ہے۔ میں بھی کسی بک منگے کی بیٹی نہیں ہوں، ذرا دیکھوں تو صحیح اس کے اندر کتنا دمخم ہے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اپنی بات میں بہت سنجیدہ تھی، بلکہ اس نے ہمیں دھکیل کر ایک جھونپڑی میں داخل کر دیا اور دیگر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولی، اورے تم لوگ کیا بھیڑ لگائے بکریوں کی طرح منہ اٹھائے کھڑے ہو، ادھر ادھر ہو جاؤ سب۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت حیرت ہوئی کہ اس کے حکم پر سبھی لوگ ادھر ادھر سرکنا شروع ہو گئے۔ پھر وہ ایک جھونپڑی کے سامنے گلوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت ماحول میں اچھا خاصا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ 2 یا 3 منٹ کے بعد چودھری اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں اندر داخل ہوا اور ذرا رک کر 2 ہوائی فائر کر دیے۔ بچے گھبرا کر ادھر ادھر گھس گئے۔ چودھری نے اپنی شاٹ گن دوبارہ لوٹ کر گرج کر بولا، چین دن سپیرا اور اس کی بیوی دونوں باہر آ جائیں، ورنہ میں پورے ڈیرے کو آگ لگا دوں گا اور ایک ایک کو بھون کر رکھ دوں گا۔ کہاں ہیں وہ دونوں؟ اوے چودھری، میرے سامنے آ کر بات کر، کس کی تلاش ہے تیرے کو؟ میں پردے کی اوٹ سے باہر دیکھ رہا تھا اور اپنا پستول نکال کر میں نے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ میرے ساتھی بھی فوری کارروائی کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ چودھری نے ریشما کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک لہر سی آ کر چلی گئی اور اس کی تیزی میں کچھ فرق آیا۔ وہ آگے بڑھا اور ریشما سے مخاطب ہو کر بولا، کون ہو تم؟ تو کون ہے رے؟ اور میرا نام پوچھنے والا، پہلے اپنا نام تو بتا۔ چودھری غالباً یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے ہی مخاطب تھا۔ اس نے غصے سے کہا، زیادہ ٹٹر نہ کر، وہ عورت کہاں ہے جس نے چین دن سپیرے سے شادی کی تھی؟ آج میں اس کا حساب چکانے آیا ہوں۔ اس کا نام عطیہ ہے، ہٹ جا سامنے سے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس جھونپڑی کے اندر ہے، ہٹ جا نہیں تو گولی چلا دوں گا۔ نہیں ہٹتی، مرد کا بچہ ہے تو چلا گولی۔ ریشما سینہ تان کر اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے گن سیدھی کی تو اس کے ہاتھوں میں کپ کپی سی پیدا ہو گئی۔ ریشما نے اچانک ہی گن پر ہاتھ ڈال دیا اور دوسرے ہی لمحے گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ بوڑھا چودھری ہکا بکا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھی تیزی سے ریشما کی طرف بڑھے، لیکن نوابدین نے ان کو روک دیا۔ یہ لے اپنی بندوق۔ ریشما نے شاٹ گن چودھری کی طرف بڑھائی اور چلا جا یہاں سے۔ چودھری نے اس کے ہاتھ سے گن چھین لی اور احتیاطاً 2 قدم پیچھے بھی ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر خنجرات نمودار ہو گئی، تاہم اس کا غصہ کم نہیں ہوا۔ باہر نکل عطیہ بیگم، اس نے چیخ کر کہا، تو نے مجھے میرے بیٹوں سے محروم کیا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ادھر نہیں ہے، ریشما نے کہا، چلا جا یہاں سے۔ خانہ بدوش دور کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ادھر نہیں ہے تو کدھر ہے؟ وہ دوسرے گھر میں ہے، مجھے اس کا پتہ بتا۔ دیکھے گا اس کا دوسرا گھر؟ ہاں۔ چودھری نے زور سے پیر زمین پر مارا۔ میرے ساتھ آ، ریشما نے کہا، پھر اس جھپڑی کی طرف منہ کر کے بولی جس میں ہم چھپے ہوئے تھے، اوے تھانے دار، تو بھی چل ہمارے ساتھ۔ چودھری چونک کر
جھوپڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ ہم باہر نکلے تو اس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ ملک صاحب، آپ کب آئے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور پستول کا رخ چودھری کی طرف کرتے ہوئے کہا، چودھری یہ گن ہمارے حوالے کر دو اور تم دونوں بھی اپنا اسلحہ نکال دو۔ رے تھانے دار، ڈرنا تو مجھ کو چاہیے پر ڈر تو رہا ہے، ریشما نے کہا۔ ان کی بندوقیں رہنے دو ان کے پاس، یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لڑکے کی خود اعتمادی ہمیں حیران کر رہی تھی۔ چودھری اس کی باتیں سن کر پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا اور ایک طرف کو چل پڑی۔ خوشخانہ بدوش بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ تاہم چند دن باہر نہیں نکلا تھا۔ ریشما کسی لیڈر کی طرح آگے آگے چل رہی تھی۔ وہ جھاڑیوں اور اونچے نیچے راستوں سے ہوتی ہوئی ایک چھوٹی سی ٹیکری کے پاس پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک مختصر سا قطع زمین ببول اور کیکر کے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ درختوں میں گھرا ہوا یہ قطع زمین ایک چھوٹے سے قبرستان پر مشتمل تھا۔ ریشما ایک قبر کے سامنے پہنچ کر رک گئی اور بولی، چودھری یہ ہے میری ماں کا دوسرا گھر۔ اس کی آواز شدت جذبات کے باعث کانپ رہی تھی۔ میری ماں اس دھرتی کی گود میں ہمیشہ کی نیند سو رہی ہے۔ لے چلا لے گولی اس قبر پر اور چکا لے اپنا حساب۔ قبر کتبے پر لکھا تھا، یہ اس پھول کی قبر ہے جسے اس ظالم نے شاخ سے توڑ کر خاک میں ملا دیا۔ تاریخ وفات 3 سال پرانی تھی۔ چودھری سر جھکا کر قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر غصے کے بجائے ندامت نظر آ رہی تھی۔ تب ایک حیرت انگیز بات ہمارے مشاہدے میں آئی۔ اس خانہ بدوش لڑکی نے، جسے ہم جاہل سمجھ رہے تھے، آنسو سے لبریز آنکھیں اپنے باپ کی طرف کیں اور نہایت رقت آمیز انداز میں یہ شعر پڑھے، لے دیکھ شیشے میں مرے ان حسرتوں کا خون ہے جو گردش ایام سے مرگے بدھ گلفام سے خود دل میں میرے مر گئیں، کس طرح پاؤں میں جزیں قابو دل بے صبر پر۔ تب اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ شدت جذبات سے اس کا پورا ہی جسم کانپ رہا تھا۔ وہ منظر اتنا جذباتی تھا کہ خود ہماری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ چودھری الجھن کے عالم میں وہاں پر کھڑا تھا۔ اس کی آتش انتقام بالکل سرد ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور ریشما کے سر پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے بولا، بیٹی۔ ریشما تڑپ کر پرے ہو رہے بولی، مت کہو مجھے بیٹی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی تم نے شکل دیکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور جس کی پیدائش کے جرم میں تم نے میری بے گناہ ماں کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ اٹھی اور سب کو نظر انداز کرتے ہوئے واپس چل دی۔ میں نہیں ہوں تمہاری بیٹی، تمہارے جیسے ظالم شخص کی بیٹی ہوں نا، میری توہین ہے۔ کاش تم نے پیدائش کے وقت ہی میرا گلا گھونٹ دیا ہوتا۔ میری ماں کو اسی دن ٹی وی نے پکڑ لیا تھا جس دن تم نے اسے طلاق دی۔ چند ہی لمحوں کے بعد چودھری بھی واپس چل دیا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ رکا اور دوبارہ اپنی سابق بیوی کی قبر کے سامنے جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ بظاہر چودھری کے بیٹوں کی موت کی ذمہ دار ریشما ہی تھی، لیکن چودھری نے اس کے خلاف کارروائی کرنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ لہٰذا میں بھی خاموش رہا اور مناسب یہی جانا کہ وارداتوں کا ثبوت ملنا امر محال نہیں تھا۔